બી આવશે, હવા બી આવશે. कौटुंबा के कितने हैं कौटुंबा? दो बोल देना भाई. कौटुंबा वाला करा दो. कौटुंबा वाले और क्या करे बुला लो मेरे पे जल्दी से. और वाकीपुर से आए. वाकीपुर से कितने आए? एक आदमी आ रहा है रास्ते में. और हरमटिया से आए. हरमटिया मुंडारा से आएगा ना. और नरसाना से आए. नरसाना कवाली नरसाना कवाली हरमटिया मुंडारा कौटुंबा और वाकीपुर है ना. और कौन से गाँव है? हाँ वही भंडारा से है कोई. भंडारा तन्नौसा मीरापुर. आप आए हैं? कोई आए मीरापुर से? भाई मीरापुर वाले कोई आए? और शेरा के कितने? शेरा अच्छा. चलो शेरा वाले जल्दी आ गए. अल्लाह कबूल फरमाए. ये बीच की जगह पूरी करना. थोड़े आप जाएगा. आ जाओ भाई इधर आ जाओ. इधर से कुछ साथी इधर आ जाओ. इधर खाली है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. और दो पाँच आ जाओ दोनों तरफ. नमाज की सब है. नमाज की सब वो आपको तरीका बताएंगे. और नमाज की सब में भी उसी तरह बननी चाहिए. पहले आदमी इमाम के पीछे से कर फिर उसके दानी तरफ बाएं तरफ दाएं बाएं दाएं बाएं इस तरह से इस तरह दाने पूरा दाना दाएं बायां दायां बायां इस तरह से पूरी सब मुकम्मल हो. फिर दूसरी सब में पीछे का उसके दानी तरफ कर दो. और फिर इस तरह दाना पाया इस तरह से दूसरी सब. और सबों के बीच में जगह न छूटे. अपने अमूमन पहली सब तो अक्सर देखते हैं कंप्लीट होती है. दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं सब बहुत सारी जगह बीच में खाली होती है. सबसे सब में कंधे से कंधा मिलाने का मतलब जो है ये आस्तीन से आस्तीन नहीं मिलाने. क्योंकि आजकल तो आस्तीन कितनी ऐसी होती है ना आस्तीन. तो आस्तीन से आस्तीन टच हो रहा है. कंधा से कंधा नहीं. इसमें जगह रह जाए तो दो कंधे टच होते रहेंगे नमाज के दरमियान. इस तरह से सबको मिलाया जाए और सीधी भी की जाए. हदीस में आता है कि अगर तुम्हारी सफ़ें टेढ़ी रहेगी तो दिल टेढ़े हो जाएंगे. उसका असर दिलों पर पड़ता है. सबको सीधा करो और जगह को दूर करो. सिर्फ खलत जिसमें जो जगह पर उससे दूर करो. बिल के उसमें खूब भीड़ होती है. उसमें भीड़ हो जाती है तब तो सब बहुत रोजाना की नमाजों में जो है अभी दूसरी तरफ बाकी होते हैं. तीसरी शुरू कर देते हैं. और बाद में मतलब बाईं तरफ से मुकम्मल हो जाते हैं. दाहिनी तरफ थोड़ी खाली होती है. आने वाले आदमी को देखना चाहिए कि कहाँ जाना है. दाहिनी तरफ जाऊँ बाईं तरफ जाऊँ. और तुम तो दाहिनी तरफ से करें. इसलिए कि हदीस में आता है अल्लाह ताला और फरिश्ते रहमत नाज़िल करते दुआ करते उनके लिए. तो इमाम के दाहिनी तरफ होते दाहिनी तरफ वालों ये फजीलत है.
سب کی فضیلت الگ ہے، پہلی سب کی الگ ہے، دائیں طرف کھڑے رہے تو اس کی فضیلت الگ ہے، دونوں طرف بنانی چاہیے برابر۔ پوری تعلیم ہے اسلام میں ہر چیز، کیسے کھڑا رہنا، کیسے ہاتھ باندھنا، سب کیسے بنانا، دوران نماز کیسے رہنا، رکوع اور ارکان کو کیسے ادا کرنا، یہ ساری چیزیں پریکٹیکل کیسی ہے۔ بولو نا بھائی، آواز آ رہی آپ کو؟ کیا آواز کریں یہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر مائک ہے ادھر جا رہی ہے، تو ساری چیزیں پریکٹیکل، ساری چیزیں کیسے پریکٹیکل کریں سارے کام، اور یہ کام سب کا سب مل جل سے ایک دوسروں کو ان چیزوں میں رہبری کریں، تو وہ ٹھیک ہوتے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس کو ٹھیک نہ کیا تو پھر اہم چیزیں جو فرض کے درجے کی ہیں، وہ بھی پھر غائب ہے۔ اس لیے اپنے دین میں سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ بولو نا بھائی، خالی سننا سنانا نہیں، سننا سنانے سے شروعات ہوتی ہے، سننا سنانے سے شروعات ہوتی ہے، کہاں سنا یہ شروعات ہوئی۔ اس کے بعد کا دوسرا اسٹیپ ہے سیکھنا سکھانا، کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ بھائی تھیوری کا ہے، تو تھیوری میں سننا سنانا لکھنا لکھانا ہے، تھیوری جو ہے تھیوری اس میں پروفیسر صاحب، استاد صاحب، لیکچرر صاحب، ٹیچر صاحب جو سناتے ہیں، اسٹوڈنٹ سنتے ہیں، یا استاد لکھواتے ہیں، اسٹوڈنٹس لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ تھیوری کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، کب آ جاؤ پریکٹیکل، اس لیے جتنے پریکٹیکل کام ہے جیسے طب کا پیشہ ہے، آپریشن کے کام پریکٹیکل ہے، تو سرجنوں کو جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں سرجن بنانے کے لیے، اور ان سے کام یہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، ایسے کرنا، ایک ایک چیز سکھا کے، نہیں آتا تو ٹوک کے ایسا نہیں ایسا کرو، یہ نہیں ایسا کرو، ایسا کرو۔ آئی ٹی آئی ہوتے ہیں نا، آئی ٹی آئی میں جو کورسز ہوتے ہیں وہاں، تو آئی ٹی الیکٹرک کا کورس ہوتا ہے، الیکٹرک کا سارا کام ان کو وہاں پریکٹیکل کرواتے ہیں، یہ ایسے کام ہیں اس کی پریکٹیکل، نماز پریکٹیکل چیز، اس لیے حضور علیہ السلام نماز سے پہلے نماز صفحے صحیح کرواتے ہیں۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب کے درمیان میں گھومتے تھے اور سب کو ٹھیک کروا دیتے، برابر پچھلی صفحے برابر کروا دیتے، تو ٹھیک کھڑے رہے سب کے لیے اور نماز صحیح ہو جاتی، نماز صحیح ہو جاتی ہے تو پھر زندگی صحیح ہو جائے۔ ابھی کہاں دیکھنے کا بھائی، ابھی کہاں دیکھنے کا، بولو نا بھائی، ابھی کہاں دیکھنے کا، اس وقت بات کرنے والے سر وہاں کے یہاں وہ بھی پریکٹیکل ہے، نماز اس کی بچ گیا کہ نماز میں امام صاحب کو دیکھنے کا، تو اپنے آگے دیکھنے کا، اس کو دیکھنے کا، اپنے آگے آتے تھے، قیام میں ہے تو نیچے سجدے کی جگہ دیکھیں، رکوع میں جاوے تو پیروں کے اوپر پر دیکھیں، سجدے میں جاوے تو اپنی ناک کی طرف دیکھیں۔ ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے، اب اس میں جان پڑے گا، اس میں جان پڑے گا۔ آدمی کہتا ہے نظر آگے پیچھے ہونے سے کیا ہوتا ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ آگے پیچھے ہو جائے گاڑی چلتی ہے، انجن برابر ہے، ٹائر برابر ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہے، لیکن ہیڈ لائٹ قریب کا بتاتی ہے، دور کا نہیں بتاتی، تو رات میں گاڑی چلے گی، آگے نہیں جائے گی، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس میں کہاں دیکھیں گے، بولو نا بھائی، نماز میں قیام کے دوران میں سجدے کی جگہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور رکوع میں کہاں دیکھیں گے، رکوع میں کہاں دیکھیں گے، اپنے پیروں کے انگلیوں کی طرف، اور سجدے میں جائیں گے تو نیچے سر ہوتا ہے تو ناک کی طرف نظر جائے، اور قاعدے میں بیٹھے تو
کہاں دیکھیں گے؟ اپنی گود میں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. تو اس سے نماز میں دھیان پیدا ہوگا دھیرے 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 دھیرے. اور نظر ایک مرتبہ ادھر چلی گئی کہیں اور وہاں کوئی چیز دیکھ رہی آدمی کا، فوراً اس کے پیچھے پیچھے دماغ چلا جاتا ہے. یہ نظر سامنے پڑ گئی، کسی کا پاکٹ پڑا تھا، وہاں پاکٹ پر لکھا ہوا تھا ہندوستان، بس اس پر نظر پڑ گئی. اب آدمی ہندوستان میں گھوم جاتا ہے پورا. اس لیے نظر کو صحیح جگہ رکھیں. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دین میں ابتدا تو سنانے سے وہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کام ہے. سننا سنانا بھی کام ہے، اسی سے شروعات ہوتی ہے. لیکن سننا سنانا پر کام پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ دین عملی چیز ہے. اس لیے دین کا سیکھنا سکھانا، اور سیکھنا سکھانا اس کو خوابوں میں آتا ہے جب سیکھنے والوں میں طلب ہو. سیکھنے والوں میں طلب ہو. اس لیے تبلیغ کے اس کام سے طلب پیدا کی جاتی ہے. کیا پیدا کیا جاتا ہے؟ طلب. استعداد بنائی جاتی ہے کہ طلب پیدا ہو، اور کامل طلب پیدا ہو جائے تاکہ کام اچھا سیکھ لے، دین کو اچھی طرح سمجھے، سیکھ لے. اچھی طلب ہوگی تو اچھا سیکھے گا، اور جتنی طلب میں کمی ہوگی اتنا سیکھنے میں بھی کمی رہ جاتی ہے. اس لیے اچھی طلب پیدا کر. اچھی بھوک ہوتی ہے تو آدمی اچھا کھاتا ہے، اور کم بھوک ہے تو تھوڑا کھا کے آدمی اور کھا رہا ہے، مجھے بھوک زیادہ نہیں، تو آدمی تھوڑا سا کھا لیتا. تو اپنے دین کی طلب پیدا کرنی. جب طلب پیدا ہو گئی تو بات کوئی ہوگی. صحابہ کی جو سب سے بڑی چیز اور خوبی تھی کہ وہ اپنے دین کے طالب تھے. اس لیے 50 سال کا آدمی بھی کلمہ سیکھتے ہوئے شرماتا نہیں تھا. 60 سال کا آدمی نماز سیکھتے ہوئے شرماتا نہیں تھا. ہر ایک سیکھتا تھا. جس سے چھوٹوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تو چھوٹوں سے سیکھتے تھے، اور بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تو بڑوں سے سیکھتے. یہاں تک کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امی جان کے دروازے پر جا کر بیٹھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں. وہ عمر میں کم تھی. حضور کے وصال کے وقت ان کی تقریباً عمر 18 سال کی ہے، جوانی کی عمر. اور بعض بڑے بڑے صحابہ وہاں جاتے تھے ان کے دروازے پر اور پوچھواتے تھے مسائل. امی جان سے پوچھو اس میں حضور علیہ السلام نے کیا کہا، اس میں کیا کہا، اس میں حضور کی کیا تعلیم. ہر آدمی سیکھتا تھا اور سیکھ کر عمل کرتا تھا. اپنے جی کا، اپنے نفس کا، اپنی چاہت کا بندہ نہیں تھا. اور یہی اسلام کا ترجمہ ہے. مسلمان یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا. مسلمان اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا. اور اسلام کیونکہ حضور کا طریقہ ہے تو حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا مسلمان. اپنی مرضی سے نہیں کہ قوم میں، سماج میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے جانے والا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم سے، اپنے سماج سے جو نااتفاقی تھی وہ اس چیز کی تھی کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا تھا اور ایک طرف قوم کے لوگوں کے عادات و اطوار یا ان کے رسم و رواج یا ان کے باپ دادا کے طریقے یا نئی نئی چاہتیں ہوتی تھیں، تو اس میں ٹکراؤ ہو جاتا تھا. لیکن جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو نا آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ یہ سمجھ لیتے تھے اب ہم نے اپنے گلے میں رسی ڈال دی، اب ہم آزاد. جس جانور کے گلے میں رسی پڑ گئی ہے وہ جانور اپنی مرضی سے اب کہیں نہیں جائے گا. اس کا مالک رسی کھولے گا تو جائے گا،
اور اس کا مالک رسی پکڑ کے لے آئے گا تو واپس آ جائے گا. یہی مثال دی ہے حدیث پاک میں مومنوں کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون حیینون لینون کہ مسلمان حیین لین یعنی بڑے نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, ضدی نہیں ہوتے. کیسے؟ مسلمان ضدی نہیں ہوتا, نرم ہوتا ہے, سمجھانے سے سمجھ جاتا, منوانے سے ہر بات مانتا ہے. ہاں باطل ہو, غلط بات ہو تو کبھی نہیں مانے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جائز نہیں ہے. نرم ہوتا ہے, سمجھ جاتا ہے, جھک جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, مان جاتا ہے, نرم پڑ جاتا ہے. یہ خوبی ہے ایمان والے کی. یہ کس کی خوبی ہے؟ المؤمنون حیینون لینون کالجمل الآنف. نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کے معنی. نکیل ڈلا ہوا اونٹ جو ہوتا ہے, نکیل جو لگام کہتے ہیں اپنا لگام, گھوڑے کی اس کو لگام کہتے ہیں, اونٹ کی لگام کو اس کو نکیل کہتے ہیں. الگ الگ نام ہے اس کے بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکیل کہتے ہیں. تو اس کے ناک میں سے وہ یوں کرتے ہوئے باندھ کر نکیل ڈال دیتا اس طرف, اور پھر آگے کی طرف اس کو کھینچا جاتا ہے. آگے کی طرف اپنے جو یہ بیل وغیرہ کی ڈالتے ہیں اس کو پیچھے لے جاتے ہیں, اور اونٹ کو آگے کی طرف اس کو. تو جب اس کو نکیل ڈال دی جاتی ہے اونٹ کو, اب وہ موٹی ہو جاتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے چلے تو اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. وہ نہیں دیکھے گا کہ 5 سال کا بچہ چلا رہا ہے, یا 15 سال کا جوان, یا 50 سال کا بوڑھا, یا مرد ہے, عورت ہے, جو بھی ہو نکیل پکڑ لے تو اس کے پیچھے پیچھے وہ فرما بردار ہو گیا. ایسے اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی فرما بردار ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ فرما بردار, ماننے والا اللہ کی. کس کی؟ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول کے حکموں کو جو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں اہل علم, جو اللہ رسول کے حکم سمجھاتے ہیں, حضور کے طریقے بتاتے ہیں, تو ان کی مانتے ہیں. یہ خوبی ہے ان کی. وہ ضد نہیں کرتے, ہٹ کر بھی نہیں کرتے. اور علماء نے لکھا کہ تکبر نام ہے حق سے اعراض کرنے کا. تکبر اچھے کپڑوں کا نام نہیں ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنتا بہت متکبر ہے, اچھی سواری پر سوار ہوتا ہے, تکبر ہوا گئی. کہ حق بات کو جاننے کے بعد بھی قبول نہ کرے, وہ متکبر ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھے. دوسروں کو کیا سمجھے؟ اپنے سے کم درجے کے سمجھے, چھوٹے سمجھے. یہ تکبر ہے, اور یہ مومن میں نہیں ہوتا. ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے, تواضع والا, عاجزی والا. ہمارے یہاں عزت کا معیار آدمی کی تواضع ہے, تکبر نہیں. دنیا میں اور جگہوں پر جاؤ تو آدمی کو پرسنالٹی کہتے ہیں, تو آدمی ایسے چلتا ہو, یوں کر, کسی کے سامنے نہ دیکھتا ہو, تو بہت بڑی پرسنالٹی, بڑی شخصیت کہتے ہیں, بڑا آدمی. وہ ہمارے یہاں عزت کی چیز نہیں. ہمارے یہاں تو عزت کی چیز آدمی کا تواضع, سب سے ملتا جلتا ہو, نرم گفتگو کرتا ہو, سب کو سلام کرتا ہو, جو سلام کرے اس کا جواب دیتا ہو, زمین پر تواضع سے چلتا ہو, جو ایمان کی علامت تھی. ایمان کی علامت ہے. ایمان والا جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے, اور تواضع والا ہوتا ہے. تواضع والا ہوتا ہے اور اخلاص والا ہوتا ہے. اس کا دکھاوا نہیں ہوتا. دکھاوا, وہ دکھاوے کو جانتا ہی نہیں. دکھاوا کیا چیز ہے؟ دکھاوا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی اچھے کپڑے نہ پہنے. اخلاص یہ نہیں کہ آدمی میلا رہے. وہ کیوں میلا کپڑے دکھانا تھوڑا لوگوں, اس کا نام تھوڑا اخلاص. یہ تو گندگی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف. آدمی گاڑی میں تیل بھی نہیں ڈالتا, سر میں تیل نہیں ڈالتا, ایسے ہی بلند گھومتا ہے. ارے بھائی درست
تیل ڈال دو سر میں، تھوڑا صاف ستھرا کر لو. ارے بھائی اپنے کہاں لوگوں کو دکھانے کا؟ تو اخلاص کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے. میلے کپڑے پہن کے آدمی گھوم رہا ہے، بدبو آ رہی اس میں سے. ارے بھائی ذرا، ارے اپنے کہاں وٹ پاڑنے کا؟ تو یہ وٹ تھوڑا ہے، یہ تو حق ہے، جسم کا حق ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہے. کیسا رہے؟ صاف ستھرا رہے، پاک صاف رہے. دکھاوے کے واسطے پاک صاف نہ رہے. جیسے آج کل آدمیوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں ہم، مطلب لوگ تو ایسا بستر بھی پڑا ہے، تکیے گندے ہیں یہ سارے. اور جب گھر سے نکل کر تو برابر غسل کر کے کپڑے پہن کے جہاں سے وہاں سے جہاں سے وہاں سے، اور وہاں گھر میں جا کے دیکھو تو سارے کپڑے لٹک رہے ہیں گندے میلے ویسے، کمرہ پورا گندا پڑا ہوا ہے، چادر گندی ہے، تکیا گندا ہے. تو کیونکہ دکھاوے کے واسطے اچھے کپڑے باہر لوگوں کو پہنے، ورنہ صفائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی خود بھی پاک صاف ہو، گھر بھی صاف ستھرا ہو. ہاں، بال بھی ٹھیک ٹھاک ہو، باہر سے بھی اندر سے بھی. کہ اندر بغل کے بال ہیں، زیر ناف ہیں، تو صاف ستھرا رہے. کیسا رہے؟ صاف ستھرا رہے. ناخن ہے بڑے ہوئے تو ناخن کاٹ لے تاکہ اندر میل جمع نہ ہو. لبیں بڑی ہوئی ہیں تو حدیث میں تراش لیں. لبیں تراش لو، قص الشارب، کہ اس کو باریک کر ڈالیں، باریک کر دیں تاکہ کھانے میں پانی وغیرہ میں وہ ٹچ نہ ہو اور ٹھیک ٹھاک رہے. داڑھی ہے تو داڑھی کو ٹھیک رکھے. سر میں تیل ڈالے، اگر بال ہیں تو تیل ڈالے اچھی طرح سے. اور ٹوپی سیدھی پہنے. ٹیڑھی ٹوپی پہننے کا نام تقویٰ نہیں ہے. آدھی پہننے کا نام تقویٰ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کو ڈھانپ لیتے تھے ٹوپی سے، اور پھر اس کے اوپر امامہ باندھتے تھے. تو تکبر وہ الگ چیز ہے اور دکھاوا الگ چیز ہے. دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں، کپڑا پہننے کی بھی اجازت نہیں. ایک تو ضرورت کا کپڑا ہے، اس کے اوپر آدمی تھوڑی زینت بھی کر لے، حرج نہیں ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک رکھے. زینت کا مطلب ہے کہ عورتوں جیسے کپڑے پہنے جیسے آج کل پہنتے ہیں. زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں جیسے کپڑے پہنے آتے ہیں. ڈیزائن پھول والے لائے ہیں، ڈیزائن والے لائے، یہاں سے کچھ یہاں کچھ بنایا، یہاں کچھ بنایا ہے، جیسے عام مثلاً پہلے عورتیں اس سے بناتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. زینت تک کی اجازت، زیبائش اس کو کہتے ہیں، زیبائش، لیکن نمائش کی اجازت نہیں. آدمی کپڑوں میں نمائش کرے، سواری میں نمائش کرے، مکان میں نمائش کریں، یہ ہم اسلام کے دین کے مزاج کے خلاف ہیں. یہ ایک پاکیزہ زندگی ہے جو عملی طور پر سیکھنے کی ہے. کیسے سیکھنے کی ہے؟ اور عملی طور پر وہ آدمی سیکھے گا جو اس زندگی کا طالب بنے گا. ایک آدمی کپڑوں کا طالب ہے، وہ کپڑا یہاں شہرہ میں نہیں ملتا تو گودرا لینے جائے گا. گودرا نہیں ملتا احمد آباد میں تو احمد آباد لینے جائے گا. اپنی طلب کی چیز بمبئی تک لوگ لینے جاتے ہیں، یہاں ملتا نہیں اصل میں، وہاں لینے جاتے ہیں. حالانکہ دوسرا اس کا بدل موجود ہے لیکن اس کی طلب وہ نہیں. دین ہمارے اندر کی پسند اور طلب بن جاتا ہے. اور وہ کب بنے گا؟ جب ہم دین کے فائدوں کو بولیں گے، سنیں گے کہ کامیابی دین میں ہے، عزت دین میں ہے، راحت دین میں ہے، برکت دین میں ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح وہ دین میں ہے، اللہ کی رضا دین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی وہ دین میں ہے. اب سنا ہے دین کو اچھی طرح سے، اور سمجھے دین کیا ہے. دین کیا چیز ہے؟ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. اب وہ دین ہمیں لانا ہے. کہاں کہاں لانا ہے؟ سر میں بھی لانا ہے، پیر میں بھی لانا ہے، پیٹ میں بھی لانا ہے، جسم پر بھی لانا ہے، کاروبار میں لانا ہے، گھر میں لانا ہے. ہر جگہ دین ہی دین نظر آ رہا ہے. اور وہ پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز ہے. تو اس کی مشق کریں گے
اتنی طلب پیدا کریں گے کہ مشق میں جتنی مشقت پڑے گی اتنا مزہ آئے گا. جیسے لوگ باڈی بلڈر بننے کا طلب پیدا کرتے ہیں کہ باڈی بلڈر بننا ہے, اب جم جاتے ہیں روزانہ صبح جلدی اٹھتے ہیں, آدھا گھنٹہ دوڑتے ہیں, تو جلدی اٹھنے کا مجاہدہ روزانہ, آدھا گھنٹہ دوڑنے کا مجاہدہ, پھر پتھر اتار رہے ہیں, یہ اٹھا رہے ہیں, وہ رکھ رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں. یہ ساری مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو کیا بننا ہے, بولو نا بھائی, باڈی بلڈر بننا ہے. ایسے جب دیندار بننا طے کر لیں گے کہ دیندار بننا ہے, تو صبح تہجد میں اٹھنا پڑے تو مشکل ہوگا, بولو نا بھائی, فجر میں اٹھنا پڑے تو اب مشکل ہے. اب کوئی جوان نہیں کہے گا کہ اٹھا نہیں جاتا. جم جانے والوں کو پوچھتے ہیں بھائی اٹھ جاتے, کوئی پرابلم نہیں, نو پرابلم, ارے اتنا جلدی, ہاں چلے جاتے تھے. ایزی اتنا دھیرے سے کہتے ہیں کہ ایسا کہ کوئی لڈو ہے جو کھا لیتے ہو. نوجوان لڑکے ملتے ہیں ایسے, تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیا کر رہے ہو, بولے ہم جم جاتے ہیں. وہاں کیا کرتے, بولے صبح جلدی اٹھتے ہیں, آدھا گھنٹہ دوڑتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں, اور کھانے میں یہ نہیں کھاتے, یہ نہیں کھاتے, یہ کرتے ہیں, لکوڈ پیتے, وہ کرتے ہیں, سارا ہو جاتا ہے. ایزی ہے, کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ وہ تعلیم ہے اس کے. کیا ہے, دین کی طلب نہیں ہے, تو اس لیے کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اور فجر میں خاص دوسرا اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے. اتنی ساری یاد دہانی کے بعد آدمی نہیں آ پاتا, اس کی وجہ ہے کہ اندر دین پر چلنے کی طلب, وہ طلب بڑھانی. کسی کی بھوک مر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے بھوک لگنے کی دوا کھاؤ تاکہ بھوک لگے, اور بھوک لگے کہ پھر کھانا چلے گا, اور جب کھانا چلے گا تو پھر باڈی بنے گی آپ. ایسے پہلی چیز طلب ہے. جب طلب کامل ہو جائے گی تو بہت آسان ہو جائے گا. پھر دین لڈو کی طرح ہے, کھا لو اس کو بس. نماز بھی, روزہ بھی, زکوٰۃ بھی, حج بھی, سیدھے سادھے رہنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, مزہ ہی مزہ ہے. اتنا مزہ کہیں نہیں ملے گا. دین پر چل کر فاقے کرنے میں جو مزہ ہے وہ بے دینی کے ساتھ پیٹ بھرنے میں نہیں. دین کے ساتھ اگر کسی کے فاقے ہو رہے ہیں تو وہ شیخ میں فضائل صدقات میں اللہ والوں کے واقعے دیکھے کہ وہ کم کھاتے تھے. کیا کرتے تھے, کم کھاتے تھے, اور فاقے کو مہمان سمجھتے تھے. فاقہ آیا ہے, یہ اللہ کا مہمان آیا ہے. فاقوں میں مزہ تھا, فاقوں میں مزہ ہے, ہاں مزہ ہے برابر. جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیماریوں سے, دیگر چیزوں, وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں, پھر فاقے ہوتے ہیں نا قسم کے, وہ کھانا کم کر دیا, وہ چاول کم کیے, روٹی کم کی, یہ کم کیا, وہ کم کیا, اور شوق سے کرتے ہیں, اور 5-5 کلومیٹر چلتے ہیں, 10 کلومیٹر چلتے ہیں, وہ مزہ لیتے اس کا. وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے تو مزہ آتا ہے. اگر وہ فاقہ, وہ مجاہدہ, وہ قربانی اگر اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاوے تو اس میں جو مزہ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اس میں مزہ ہے. فقر کی زندگی میں ایک مزہ ہے. بہت سے لوگ مالدار ہونے کے بعد بھی فقیروں جیسے رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے پیسہ بننا ادھر لینے آئیں گے, اس لیے دکھاتے نہیں کسی کو, اور اچھا کھاتے پیتے نہیں, اچھا کھاتے پیتے, وہ کماتے جاتے ہیں, جمع کرتے جاتے ہیں, وہ مزے لیتے ہیں سادہ زندگی کے, سادہ زندگی کے وہ مزے لیتے ہیں. اس میں ایک مزہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو, اللہ کے ساتھ نسبت, کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ ساری چیزیں. جس کے خاطر ہے, صحابہ کا تذکرہ کیا کلام پاک میں. اللہ پاک نے وَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے, یعنی رات میں سوتے نہیں ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ,
اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے امیدوار ہو کر، اللہ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہے، اللہ کی طرف سے خیر کے امیدوار ہے، وہ خیر چاہتے اس لیے ایسا کرتے ہو، یہ مشقت اٹھاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کے غضب سے، اس کے غصے سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو پھر دین کے خاطر جب ہوگا تو مزہ ہی مزہ ہے، پھر نماز پڑھنے میں مزہ ہے۔ اذان سے پہلے آدمی چلا جائے گا، اذان سے پہلے مسجد چلا جائے گا اور نماز کے بعد دیر تک مسجد میں رہے گا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ جلدی مسجد جانا اور نماز کے بعد تاخیر سے مسجد سے باہر آنا، یہ صحابہ کا معمول تھا۔ وہ جلدی چلے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی ظہر کی اذان سے 10 منٹ پہلے جا رہا ہو تو راستے میں کتنے لوگ اس کو پہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی سے کہاں جا رہا ہے؟ ابھی تو بہت دیر ہے۔ گھر سے جا رہا ہو، بیوی پوچھے کہاں جا رہا تو مسجد، آٹھا ویلا کہ ٹینشن کر سکتا ہے، ابھی تو اذان کو 5 منٹ باقی۔ ارے ہوتا ہے نا، دکان پر سے نوکر اگر نکلے، سیٹ پوچھے بھائی کیا جائے سے مسجد ہے جو، ارے آٹھا ویلا دن شو کر اس پر ہے نہیں ایسا۔ ہر ایک آدمی ہے وہ مسجد جا رہا ہے تو اس کو روکنے والے ہوں میں آٹھا جلدی دن شو کرے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کے 2 دوست باہر انتظار کر رہے ہیں اور اس کو فون پہ کہاں ہے مسجد، ارے اٹلا ہمارا سے شو کرے تھے اندر، ارے یہی ہوتا ہے، ہمارا سے شو کرے تھے مسجد۔ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ مسجد میں ظاہر کیوں بیٹھے ہیں؟ بازار میں آپ کے گھنٹوں بھر کوئی نہیں کہتا کاکا تمہیں دیا کلاک کی بیٹھا تو گیس دے کوئی کیا کوئی نہیں، جوان چھوکرا ہو آجو باجو ایسے سے بڑے تو ان کو کوئی کہتا ہے؟ پہلے تو ماں باپ بھی کہتے تھے، پہلے ابھی کے جو دادا دادی ہیں وہ اپنے بچوں کو، جو بھی باپ بن گئے، مائیں بن گئے، ان کو روکتے ٹوکتے تھے، جو 10 واقعہ پہلا بھی جوانوں کیا بازار بات نہیں رہا نہیں آتے تو روزانہ آواز آتی تھی محلے میں سے کہیں نہ کہیں سے کہ بچے کو داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، کسی کا ابا گرم ہو رہا ہے، کسی کی ماں چلا رہی ہے، 10 واقعہ بچے باہر رکاوٹ نہیں کرتا، کیا آگے سن جواب۔ اور صبح جلدی دیکھتے تھے، مائیں چلاتی رہتی تھی، نماز ٹائم دو، نماز ٹائم دو، اٹھو اٹھو، ایسا شور ہوتا تھا محلے میں، لیکن ابھی وہ کم ہو گیا ہے۔ یہ غفلت الٹا ایک پورا رخ ہی مڑا، پورا رخ ہی، جہاں دنیا سے آخرت کی طرف مڑنا تھا، غفلت سے ذکر کی طرف جانا تھا، لایانی سے عبادت کی طرف مڑنا تھا اور گمراہی سے ہدایت کی طرف جانا تھا، تو اب وہ اللہ کی یاد والے اور عبادت والے اور ہدایت والے کام اگر کوئی کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنی کرواؤں بنا، کتنی نماز پڑھوانا، 8 بجے نماز ہوتی ہوئی کوئی اگر نفل روزہ رکھ لے مہینہ کتنا روزہ رکھا، اب تو رمضان لا کے ابھی بھی روزہ رکھے تھا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رخ الٹا مڑا ہوا ہے برا، رغبتیں اور طلب بدلی ہوئی۔ جو ایمان والا آخرت کا طالب تھا، اللہ کا طالب تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور آپ کے طریقوں کا طالب تھا، اس کا رجحان بدلا ہوا ہے۔ جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ بھی دنیا کا حریص بنا بیٹھا ہے، وہ انتظار میں، اس میں انتظار کا رقیب میں پھر نہیں مل رہا ہے، 1 2 سال 10 سال محنت کر کے اب میں نے آپ کا تو ہزاروں جھنجٹ نہیں کرے، بس آپ کو پہنچے وہ کھٹتے انگور والا کہ وہ لڑکا کے بہت دیر تک کوشش کرتا رہا، وہ پر بھی پیار رکھ کے ادھر ادھر، لیکن کہیں سے جو انگور منہ میں آیا اب جا رہا ہے، پر کیا کیوں نہیں کہا کھٹے کھٹے نہیں ہیں، اگر وہ بھی آ جاوے نا تو یہ طلب دنیا کی، اللہ ہماری ایسی طلب سے حفاظت فرمائے اور ہم کو اللہ سچا دین کا طالب بنا، اس کا طالب بنا، دین کا طالب بنا۔ پھر جو مزہ اس زندگی میں ہے وہ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا نا، ابراہیم بن ادہم انہیں کا ہے، پہلے بادشاہ تھے وہ،
وہی تو پہلے بادشاہ تھے، بادشاہ کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ پاک نے اپنی معرفت کا نور نصیب کیا انہیں، اپنا تعلق کیا، تو پھر دھیرے دھیرے پوری بادشاہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو ان کے جو قریبی وزراء تھے وہ سب ان کو تلاش کرنے نکلے، وہ اتنی بڑی حکومت چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے کسی جگہ پر کے ایک گوجری ان کے پاس ہے، معمولی سا سامان ہے اور کوئی چیز سی رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھائی چلو اتنی بڑی حکومت چھوڑ کے آپ آ گئے یہاں پر، تو کہہ رہے نہیں میری تو وہاں سے بڑی حکومت یہاں ہے۔ کہاں ہے؟ بولو نا، یہاں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کا کام کر رہا ہوں، تو اس میں بڑی حکومت ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو تو دیکھ رہا کہ بھائی تو ظاہر میں سارا کھو دیا انہوں نے، تو سب چلا گیا۔ تو وہ کتاب میں مزید لکھا ہے کہ انہوں نے پھر سیدھے سیدھے اپنی سوئی سمندر میں ڈالی، سوئی سمندر میں ڈالی، تو بہت ساری مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر آئی ان کے لیے، لوگ نہیں میری لے کر آؤ، میں نے جو ڈالی ہے نا وہ لاؤں۔ تو پھر ایک مچھلی لے کر آئی، وہ سوئی جو انہوں نے ڈالی، تو انہوں نے پوچھا اپنے وزراء سے کہ یہ حکومت بڑی ہے کہ وہ بڑی ہے؟ کون سی حکومت بڑی ہے؟ تو یہ حکومت بڑی ہے، جب اس کا مزہ آئے گا عبادت کا، نماز پڑھنے کا، تو آدمی انتظار اذان کا نہیں کرے گا۔ اذان تو مشغول سے مشغول آدمی کے لیے، بہت بزی آدمی ہے وہ اذان کو چھوڑ دے، ورنہ کم بزی ہے وہ تو 10 منٹ پہلے جاوے، اور جو بالکل فارغ ہو آدھا گھنٹہ پہلے چلا جائے۔ کیا کام ہے یہاں؟ گھر میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، فون کر رہا ہے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے چلا جائے مسجد، اور مسجد جا کے اچھی طرح وضو کرے، اسباغ وضو کرے اچھی طرح سے۔ ابھی تو عموماً دیکھتے ہیں مسجدوں میں کہ اذان ہوئی تو مسجد میں مؤذن صاحب اکیلے، پھر 2 4 5 10 منٹ ہوئی، ایک دو بوڑھے آتے ہیں بیچارے کھانستے کھانستے۔ اب اقامت کو 5 منٹ باقی ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں، وہ سیدھے لائن میں لگتے ہیں ٹوائلٹ پر، یہی ہوتا ہے، اور ان کو استنجے سے فارغ ہوتے ہوتے 1 منٹ آدھی منٹ بچ گئی اقامت۔ اب وہ وضو خانے پر آئے، پہلی صف وضو کرنے والوں ان کے پیچھے کھڑے لائن، تیسری صف ابھی ٹوائلٹ میں، تو اب یہ وضو کرتے اتنے میں اقامت ہو کے امام صاحب کی 1 رکعت ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی صف آدھی ہے، ادھر سے 4 مسلوک، ادھر 5 مسلوک، دوسری صف مسلوک 1 رکعت پہ، تیسری صف کی 2 رکعتیں گئی، چوتھی صف کی 3 رکعتیں گئی، اور یہ کبھی کبھار نا یہ معمول بنا ہوا ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ حالانکہ نماز میں تو حکم یہ ہے کہ ابتدا سے امام کے ساتھ شریک ہو کر تکبیر تحریمہ کی آدمی پابندی کرے، تکبیر تحریمہ کی پابندی کرے۔ حضور علیہ السلام کا اس کا بڑا اہتمام تھا، صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے تھے، اور نماز کے وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیتے تھے۔ وہ اذان آخری الارم، اذان کیا ہے؟ آخری الارم، اور مغرب میں تو فوراً اقامت ہو جاتی ہے کہ بھائی مغرب کے وقت تو مسلمان بازار میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ اثر تک تو ٹھیک ہے کاروبار کرتا ہوگا وہ، تو 15 منٹ کا وقفہ دے دیا کہ اذان سن کر آ جائے، تاکہ اطمینان سے وضو کر لے گا، اس کو 2-3 منٹ فارغ ہونے میں گئے، 2 منٹ وضو میں گئے تو 5 منٹ 7 منٹ پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے، تاکہ 4 رکعت سنت ادا کر سکے۔ اثر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، غیر موقعہ، لیکن اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل کرے جو اثر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ خصوصی دعا ملتی ہے، خصوصی دعا، وہ وہاں اثر کی 4 سنت میں ہے، تو اس لیے، اور مغرب میں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ مغرب کے وقت آدمی باہر ہو، اب تو کاروبار ختم ہو گئے، نظام زندگی میں اثر تک میں کام کاج ختم، اب آدمی فارغ ہو کر اطمینان سے مسجد گیا، اللہ کے ذکر میں لگے، دعا مانگے، کچھ دین سیکھیں سکھاویں۔ مغرب کی اذان ہوئی، اب باجماعت مسجد بھری ہوئی ہے، جیسے رمضان میں ہوتا ہے مغرب کے وقت پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اور سارے لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم فریضہ ہے نماز، اس لیے اپنا رخ عبادت کی طرف کریں۔ کہاں کریں؟ بولو گے بھائی، اور دوڑتے بھاگتے نہیں،
دوڑتے بھاگتے ہیں. بلکہ بعضے تو استنجے میں بھی ایسے دوڑتے بھاگتے نکل جاتے ہیں کہ بڑا شک ہوتا ہے کہ انہوں نے استنجا کیا نہیں کیا ہے. حالانکہ استنجے سے پہلے استبرا ہے. استنجے سے پہلے کیا ہے؟ بولو نا بھائی. استبرا جانتے ہیں استبرا کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا بھائی. جانتے ہیں استبرا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اطمینان سے آدمی فارغ ہو جائے کہ پیشاب کر کے قطرے رہ جاتے ہیں، آدمی کھانس کر تھوڑی دیر ٹھہر کر، یا اس سے بھی نہیں تو آدمی تھوڑی دیر باہر نکل کر چکر لگا لیں تو جو قطرہ 1-2 قطرے رہ گئے پیشاب کے وہ اچھی طرح باہر آ گئے. پھر اس کے بعد استنجا کریں. اب آدھی منٹ میں تو آدمی گیا ہے اور دوسرے آدھی منٹ میں باہر آ گیا ہے، تو اس نے پیشاب کب کی، استنجا کب کیا ہے؟ اور پھر آدمی اس طرح نماز پڑھ لے گا تو یہ تو بغیر طہارت کی نماز نہیں. اور اس وقت تو کنواں ایسے کمزور ہیں کہ مشکل سے کوئی ہوگا جس کو تھوڑی دیر نہ لگتی ہو، تھوڑی دیر نہ لگتی ہو اطمینان کرنے میں. لیکن چونکہ جلدی میں دوڑا ہے اور ادھر نماز پکڑنے کی، ادھر رکعت پکڑنے کی ہے، کوئی ایک تو آگے کم از کم آدمی پھر وہاں سے دوڑا بھاگتا بھاگتا وضو پانی پر آیا ہے. اب وضو میں دوڑتے بھاگتے کیا تو اسباغ وضو نہیں ہوا، بلکہ جلدی وضو کرنے میں بعض مرتبہ کوہنی کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، یہ پیچھے ایڑی کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، انگلیوں کے درمیان کا خلال نہیں ہوتا، اندر خشک رہ گیا. تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا مسائل کی کتاب میں، ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تو نہ وضو ہوتا ہے نہ اس کو اچھی طریقے سے دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بولو نا. لیکن اس کا تعلق اسی سے کہ طلب پیدا ہو. طلب ہوتی ہے تو آدمی پان کے گلے پر 10 منٹ کھڑا رہتا ہے اس کا نمبر آنے تک. 4-5 آدمی آگے پان بنوا رہے ہیں، پیچھے آ گئے. طلب چائے کے ہوٹل پر آدمی انتظار کرتا ہے آرڈر دے کر، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگ جاتے والے وقت. طلب بڑی بڑی ریسٹورینٹوں میں لوگ لائن لگاتے ہیں، جگہ نہیں اندر تو باہر ویٹنگ میں کھانے کی طلب. اور مسجد میں آدمی 5 منٹ ویٹنگ نہیں، 10 منٹ نماز. حالانکہ انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے ثواب مل رہا ہے. اس کا تعلق طلب سے، دین کی طلب پیدا کرتی ہے اپنے اندر، اور اس کے لیے دین کے فائدے سننا. گھر سے پیدل آنے کا فائدہ ہے، ہر قدم پر ثواب ملے گا. گھر سے باوضو آنے پر ثواب ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلا، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے آتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے نکلا ہے. اتنا ثواب شروع ہو گیا یہاں سے. اب آدمی مسجد گیا تو اللہ کے گھر میں آگے جا رہے، پہلی صف میں جگہ بنا رہے کہ پہلی صف چھوٹ جائے گی تو دوسری میں پڑھنی پڑے گی. پہلی صف چھوٹ جائے گی. بس میں چڑھ کر لوگ کیسے ایک دم سیٹ پر جگہ بناتے ہیں، بولو نا بھائی، کہ آپ بے پرواہی سے باہر کھڑے رہتے ہیں. کبھی آتے ہیں بس جائیں گے تو چڑھ جائیں گے، بولو نا بھائی. ارے بھائی جگہ بنا دیں نا. اور مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کے کوئی روز پر کھڑا ہے، کوئی باہر کھڑا ہے، کوئی اسٹینڈ میں کھڑا ہے. پہلی صف کی جگہ بنانے کی کسی کو فکر؟ بہت کم اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہاں بس میں سیٹ ملنے اور سیٹ ملنے کی راحت کا آدمی کو پتا ہے، لیکن پہلی صف میں نماز پڑھنے پر اس نماز کا جو اجر ملے گا اور جو ثواب ملے گا اس کا پتہ نہیں. اس لیے باوجود بہت سارے لوگ جلدی مسجد میں جانے کے بھی پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ پاتے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں صف. اور بعض مرتبہ جلدی جا کر بھی آدمی کی رکعت جاتی. اس لیے ضرورت ہے کہ دین کی طلب پیدا کرے، اور وہ طلب پیدا ہوتی فضائل سننے سے. کس سے پیدا ہوتی؟ بڑا بولو نا کوئی ذرا زور. اور فضائل سننے سے جی گھبراتا بہت ہے. تعلیم کب ہوتی ہے شہرا میں؟ کتنے بیٹھتے ہیں؟ نہیں وہ تو مجمع کتنا ہوتا ہے؟ اور نماز میں 200 250 300 ہوتے ہوں گے شہرا میں، اور بیٹھنے والے 60. اور یہ 60 بھی دیکھو اگر 10 منٹ کا معمول اور کبھی 12 منٹ ہو جائے تو اونچے نیچے ہوتے ہیں.
उनका बस चले तो खुद ही बंद कर दे किताब, उससे जी घबराता है। हालांकि वो तरबियत का हल्का है। जितना आदमी आगे जाकर ध्यान से सुनेगा बात को, वो सोच से अंदर जाने का अच्छी बात है। बुरी बातें तो दिन भर जा ही रही है, बड़ी ध्यान से हम सुनते हैं। कोई नहीं सुनाना चाहता फिर भी जाते, शू कहता तो करो, नहीं चाह रहा वो सुनाना हमको, फिर भी आदमी जाता है। और अगर नहीं चाहता तो और ज्यादा तजस्सुस करता है, तो कोई बात एरिया से मारा भी क्या संता रहे। हालांकि वो गीबत है, वो चुगली है, वो बकवास है, वो दुनिया की बात है, वो लायानी है। आदमी वहां घुस के जाता है। और आज दिन भर जो सोर्सेस है हमारे पास आने के, आवक का जो जरिया है वो बुरा है। गलत जगह से आवक हो रही है, कानों तक जो बातें पड़ रही है, गीबत है, झूठ है, चुगली है, तेरी मेरी है, तान है, गाली गलौज है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी है, वही सारा जा रहा। अब बुजुर्गों ने एक निज़ाम बनाया कि भाई कम से कम आधा घंटा मस्जिद में अल्लाह की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की, अज़वाज मुतहहरात की, बनात तय्यबात की, मुहाजिरीन और अंसार की, जिनकी जिंदगियां मिसाली थी, जिनसे अल्लाह राजी था और जिनको अल्लाह ने नमूना बनाया है, उनकी बातें पढ़ें, सुने, उनके किस्सों को पढ़ें, ताकि जज्बात अमल की तरफ राग़िब हो जाए, अमल का शौक पैदा हो जाए। तो इसके लिए तालीम है ये। अच्छी बातें जावे अंदर, आगे आकर बैठे, टेक लगाकर ना बैठे दूर, वो इस्तिग़ना है। वो क्या है? एक तो माजूरी है किसी की, हकीकत में बूढ़ा आदमी है, माजूर आदमी है, नहीं चल पाता, तो वो टेक लगाकर किसी जगह बैठ कर के सुन रहा है, गनीमत। लेकिन एक आदमी अच्छा खासा है, अपनी दुकान पर 4 घंटे खड़ा रहता है, अपनी दुकान पर 5-10 किलो वजन उठा के इधर से उधर कर देता है, चलता फिरता है, और वो आदमी मस्जिद में आकर टेक लगा दे, अल्लाह के घर में ऐसा मुस्तगनी होकर बैठे जहाँ तो और ज्यादा आदमी तालीम बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब कि आप लंबी लंबी नमाजें पढ़ते, लंबे लंबे सजदे करते, फिर दुआ के लिए हाथ उठाते। बाज़ मरतबा आपके हाथ इतने ऊंचे हो जाते थे तलब और उम्मीद पर कि आपकी बगल की सफेदी नजर आ जाती थी, चादर होती थी कि आप मांगते तालीम बनते अल्लाह से बाज़ मरतबा हाथ ऐसे रहमत की उम्मीद पर उठा देते थे। अल्लाह से तो तालीम पर अल्लाह के घर में आगे बढ़े, और अमल में कोई जिक्र में है, कोई दुआ में है, कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा है, कुछ नहीं है तो आदमी सिर्फ नमाज के इंतजार में बैठा है, ध्यान कर रहा है। मैं अभी यहाँ पैदल आया हूँ, तो आने पर इतने नीचे मुझे मिली, पहली सब में पढ़ूंगा इसी मिली, दानी तरफ बैठा हूँ इतना सवाब मिला, अभी फर्ज नमाज पढ़नी है। फर्ज नमाज का क्या सवाब? आदमी तसव्वुर करेगा। हदीस में आता है जो आदमी 5 वक्त की फर्ज नमाजों को बाजमात अदा करे, अल्लाह पाक उसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी में आ गए। जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ गया। जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ गया है, हदीस में आता है कि उसके हाथ में क्या होता है? उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है। फजर में आदमी शान से चलता हुआ आएगा, पछताता नहीं आएगा, रोता सोता शान से आएगा, घर में वुजू करके फ्रेश होकर फारिग होकर तसव्वुर करता आएगा कि इस्लाम का झंडा लेकर जा रहा। ये इस्लाम जिंदा करने वाला है। कौन है ये इस्लाम जिंदा कर रहा है? कि अपनी नमाज के जरिए से और अपनी इबादत के जरिए से, अपने अमाल के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से, अपने इखलास के जरिए से और अपनी खिदमत के जरिए से इस्लाम जिंदा हो रहा है। एक घर में जिंदा हो रहा है, एक मोहल्ले में हुआ, एक बस्ती में हुआ। इस तरह होते होते ये मुंतकिल होगा, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में, एक तालुके से दूसरे तालुके में जाएगा, एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा। जैसे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम और ईमान की दावत को लेकर आप खड़े हुए, आपने दावत किया अबू बकर को, उन्होंने कबूल की। आपने दावत दिया खदीजा को, उन्होंने कबूल की। फिर वो दावत लेकर अबू बकर गए सहाबा के पास, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुए,
اور دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے وہ مدینہ پہنچے. پھر مدینہ میں ماحول بنا, لوگ آئے, اور پھر وہاں سے صحابہ کے وقت چلے دنیا میں. تو دھیرے ہوتے 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 دنیا بھر میں اسلام پھیل گیا, دنیا بھر میں پھیل گیا. یہ ہے اسلام, ایک عملی چیز, ایک پریکٹیکل چیز. تو سننے سنانے کے بعد اس کا کیا ہے, سیکھنا سکھانا. یہ ساری چیزیں سیکھنی, استنجا کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, مسجد میں کیسے آنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے, کس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے, کب دعا کرنی ہے, کب ذکر کرنا ہے. یہ سارے کام سیکھنے کے. کب بات کرنی ہے, کب بات نہیں کرنی. یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں باتیں نہیں کرتے, ادب سے رہتے. اللہ کے گھر کا ادب ہے, اللہ کا ادب ہے, اللہ کے گھر کا ادب, اللہ کی کتاب کا ادب. تو قرآن پڑھتے پڑھتے آدمی بات کرے, فارغ ہو کے قرآن پڑھے. اور اب تو موبائل میں آ گیا, آدمی پڑھ رہے ہیں, فون آئے فوراً میسج کیا, ابھی تو ایک ریڈیو اور پڑھی, دوسرا آدمی. تو یہ تو ہم اللہ کے مقابلے میں آنے والے فون والوں کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں, تو ان کا مرتبہ زیادہ ہے. اور اس کا پتہ بھی نہیں کون ہے, خالی نمبر آ رہا ہے, فون کر رہے ہوئے پتہ نہیں. یہاں اللہ کے سامنے روبرو ہے. اس لیے ادب تو اسی میں ہے کہ آدمی قرآن کے نسخے میں تلاوت کرے, موبائل بند کر کے رکھ دے. کیا کر دیں, موبائل بند کر کے رکھ دیں اور دھیان سے پڑھے. یاسین شریف پڑھے, یاسین شریف پوری کر لیں. آدمی سوتے وقت بند کر دیتا ہے, یا ڈسٹرب ہو اٹھائے, چلو کچھ ہوا نہیں دیتا, فون بند کر دیتا. اور عبادت کے وقت, نماز کے وقت, گشت کے وقت, تعلیم کے وقت آدمی چالو رکھتا. یہ اعمال زیادہ بڑے, ان کو اہمیت دیں گے. ابھی نماز میں بند کر کے اطمینان سے آ گئے, نماز سے پہلے کی سنت پڑھی, فرض نماز ادا کی, فرض نماز کے بعد کی تسبیح پڑھی, دعا مانگی, سنتیں پڑھی. اب اطمینان سے فارغ ہو کر جا کے کھول لیں گے, دیکھیں گے. اب تو ہم ان اعمال میں جتنا وقت لگائیں گے اور ان اعمال کو جتنا پابندی سے کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے ہمارے دنیا کے کاموں کو آسان کر دے گا, ان اعمال کی برکت سے. اور ایسی جگہ ہمارا وقت لگانے سے بچا لے گا. اگر ہم صحیح جگہ لگا دیں گے تو غلط جگہ وقت لگانے سے خدا بچا دے گا. اور بہت سارے کاموں میں اللہ برکت کر دے گا. جو کام 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا. مال میں خدا برکت کر دے گا, ضرورتیں آسانی سے پوری کر. برکت کے بہت سارے معنی ہیں. ضرورتیں آسانی سے پوری ہو رہی, برکت ہے. کم مال میں گزارا ہو جاتا, یہ برکت ہے. زیادہ آدمی کو تھکنا نہیں پڑتا اور اس کی مقدر کی روزی مل جاتی ہے, برکت. یہ برکت ہے ساری. پھر اللہ نماز کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے, اللہ کی یاد کی وجہ سے, دین کی محنت کی وجہ سے اللہ پاک زندگی میں برکت کر دے گا. کاروبار کے لیے آدمی تھکنے کو تیار ہے, کاروبار کے لیے تھکنے کو تیار, لیکن دین کے لیے تھکنے کو تیار نہیں, جس کا کاروبار اللہ نے آسان. ایک آدمی نے کاروبار کی شروعات کی تھی تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کرتا تھا. اللہ نے دھیرے دھیرے کر کے کاروبار جمع دیا تو محنت تھوڑی کم ہو گئی. اب اس کو چاہیے کہ چلو 1 گھنٹہ محنت کم کر رہے تھے, 1 گھنٹہ اللہ کے دین کی محنت میں لگا دیں. اللہ مان دیتا ہے کسی کو. پہلے کچھ نہیں تھا, قرضہ کر کے کاروبار شروع کیا, اب اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے, اب اپنا سرمایہ ہو گیا, اب قرضہ نہیں رہا. اور چاہیے اس بندے کو کہ زکوٰۃ اچھی طرح گن کر ادا کرے. کہ پہلے قرضے میں بھر دیتا تھا 10-10 ہزار روپے مہینے, اب سال بھر میں 10,000 زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے. قرضہ 10 بھر دیتا تھا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا, کم کھا کے قرضے میں دے دیتا. اپنی ضرورتیں گھر والوں کو کہتے ہوئے دیو بہت چھاپو, ہم نے اپرادھی کہتے نو لیوائیں اور قرضے بھرتا ہے. اور جب اللہ وسعت کر دیتا ہے, جب وسعت کرتا ہے تو زکوٰۃ خوش دلی سے دینے کو تیار نہیں. خوش دلی سے آدمی زکوٰۃ دے دے, حالانکہ خوش دلی سے اگر زکوٰۃ دے دے تو اللہ اس پر بدلہ یہ دے گا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے وہ مال چوری ہونے سے, ضائع ہونے سے, جلنے سے, ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ مال سیف ہو گیا. مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے زکوٰۃ, کہ مال محفوظ ہو جائے گا.
اور 2 رکعت نفل نماز اور جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے روزانہ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری اتنی استعداد ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہے۔ آدمی 2 رکعت نماز پڑھی اس نیت سے کہ میرے پورے جسم کی طرف سے زکات ادا ہو جائے، صدقہ ہو جائے، اور اپنے مال کی آدمی زکات دین کر ادا کرے۔ اللہ کا فریضہ ہے۔ نماز کے بعد زکات مال والوں پر اس کے مسائل ہیں، یہ ہمارا دین ہے، اس سے مال میں برکت ہو جائے گی۔ نماز پڑھی ہے، نماز سے روزی میں برکت کا وعدہ ہے۔ پھر آدمی اللہ کے نام پر جتنا خرچ کرے گا، جتنا اللہ کے نام پر لگائے گا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے خرچ کرنے والے، جتنے بھی خرچ کرنے والے، ہاں خواہشات پر لگانے والوں کا برباد ہو جاتا ہے، اور سودی کام کرنے والوں کے کروڑوں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن جو صحیح جگہ مال لگاتے ہیں، ایک آدمی آپ کو نمونے کا نہیں ملے گا کہ جو صحیح جگہ مال لگا کر کبھی برباد ہوا ہو، کہ اس نے اپنا مال زکات میں، خیرات میں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں پر، اللہ کے دین کی احیاء اور سنت سے زندہ ہونے پر جس نے بھی اپنا مال لگایا ہے، اللہ نے اس کو دگنا چگنا کر کے دنیا میں لوٹایا۔ اور فرشتہ روزانہ، حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ آخر پہر میں رات کے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ بڑھا دے، اس کے مال میں۔ اور دوسری دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم، دوسری دعا کیا کرتا ہے؟ پہلی دعا تو کیا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو بڑھا دے، اور دوسری ممسکا تلفا، کہ جو روک رہا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ وہاں ملتی ہے خرچ کرنے والوں کہ خوش دلی سے خرچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا خرچ جو ہے آدمی کا اپنے اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ ہے، جو خوش دلی سے ادا کرے۔ کیسے ادا کرے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیسا صدقہ ہے؟ سب سے افضل صدقہ ہے، جس کی روزی اس کے ذمہ واجب ہے، بیوی بچے ہیں، اور بعض صورتوں میں والدین بھی آ جاتے ہیں، اور مزید اور بعض صورتوں میں اور رشتے دار بڑھ جاتے ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ کچھ دلی سے آدمی خرچ کرے، مال میں اضافے کا ذریعہ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر اللہ نے اور مزید دیا ہے، اب آدمی اس میں اور مصرف تلاش کرے، اور اللہ نے مال دیا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، جمع کرنے والے تو سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی لے کر بھی گیا ساتھ میں، ارے بھائی کوئی لے کر بھی جاتا ہے، کوئی لے کر نہیں جاتا، سب چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس مال کو اپنی زندگی میں ہم چلتا کریں، اللہ کے نام پر لگا، دین سیکھنے پر لگا۔ سب سے بڑا تقاضا ہر انسان کے ذمہ کہ وہ جیتے جی اپنا دین سیکھے، اپنی جان اپنا مال لگا کر اپنا دین سیکھ لیں، اپنے بچوں کے دین سکھانے پر لگا، اس پر لگا کہ اپنے بچے دین سیکھے، اس پر ہمارا مال لگے۔ بہت سے ایسے لوگ محلے بستی میں ہوتے ہیں کہ جو روزانہ 25-50 روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ فقیر آیا 5 روپے دیے، کوئی آیا 6 روپے دیے، کوئی آیا 10 روپے دیے، اور ان کے بچے مدرسے میں چندے کے مال سے پڑھتے ہیں کہ مدرسے میں 10 روپے دیتے ہو، 20 روپے دے رہے ہیں، اور ان کے بچے پر مدرسے میں مہینے کا خرچہ 400 روپے کا ہوتا ہے، 300 روپے خرچہ ایک طالب علم کا۔ اگر پورا حساب جوڑیں، ایک کلاس میں 20-25-30 لڑکے ہیں تو ان کا نظام بنا کہ ان بچوں پر مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، تو ایک بچے کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 300 روپے، 400 روپے آتے ہیں۔ اس کے والد جو ہے روزانہ 100-200 روپے سبزے میں دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اس کی ماں روزانہ 20-25 روپے غریبوں کو، فقیروں کو دے دیتی ہے، اور روزانہ 4-5 بچوں کو 100-200 روپے دے دیتے ہیں، وہ استعمال کر لیتے ہیں۔
اور مہینے میں جب مدرسے کی فیس کا نمبر آتا ہے کتنے دیتے ہیں آپ کے یہاں؟ فی کتنی ہے مدرسے کی؟ 20 نہیں ہے لوگ اور چندے سے پڑھتے ہیں سب. تو یہ مصرف ہے. وہ تو ایک زمانہ تھا لوگوں میں طلب نہیں تھی دین سیکھنے کی کہ اگر اسے پیسے لیں گے تو آئیں گے نہیں، تو اس لیے فری میں رکھا اور لوگوں سے چندہ کر لیتے تھے چندہ دو تاکہ مکتب چلے. اور پھر دھیرے دھیرے میں 5-5 روپے کیے 10-10 روپے کیے. تو دین سیکھنے پر ہمارا مان لگے، بہترین جگہ جا رہا. اپنا دین سیکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں. خالی ناظرہ قرآن شریف پڑھا دینا کافی نہیں ہے، ان کو ادب سکھانا ہے بچپن سے. ادب سکھانا ہے پہلی چیز. الدین کلہ ادب، ماں کا ادب، باپ کا ادب، بھائیوں کا ادب، بہنوں کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، اہل علم کا ادب، چھوٹے بڑوں کا ادب تمیز. یہ ماں باپ کے ذمے ہے کہ ماں باپ بچوں کو ادب سکھائیں. علموہم الدین جو تفسیر ہے قرآن شریف کی اس آیت کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا ای علموہم الدین، یعنی ان کو دین سکھاؤ. دین سیکھیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے. تو یہ والدین کے ذمہ ہے اپنے گھر میں ایک سازگار ماحول تیار کریں. گالی گلوچ یہ بہت پرانا کلچر ہے، یہ جاہلیت کا کلچر ہے کہ گھر میں شوہر بیوی کو گالیاں. کیا حق ہے اپنی بیوی کو گالی دینے کا؟ کوئی اختیار آدمی بہت لے کر آیا ہے. نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ گالیاں بھی دے گا، بیوی کو گالی دے رہا ہے. حالانکہ مطلق مومن کو قتال المؤمن فسق سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فاسق آدمی ہے گالی دینے والا. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. اور آپ کی بیوی کو گالی دے رہا ہے، سگے بیٹے کو آدمی گالی دے رہا ہے، بھائی کو گالی دے رہا ہے. اور بعضے تو ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اپنی اولاد کو ماں بہن کی گالی دیتے، یعنی اپنے بیٹے کو بہن کی گالی دے رہا ہے تو اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے، سگے بھائی کو بہن کی گالی دے رہا ہے. اور پرواہ بھی نہیں اس کی طرح. گندی زبان ہے، ناپاک زبان ہے. اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی ایسے آدمی. ادب سیکھنا ہے، سکھانا ہے بچوں کو، بچیوں کو. ان کو پاکی سکھانی ہے پھر بچپن سے. پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے. پھر عبادت سکھانی ہے. 5 سال کے 7 سال کے ہیں حکم آیا کہ ان کو نماز کی تاکید کرے 5-7 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کریں گے. بیٹا اب تو نماز پڑھنی پڑے گی، تنبیہ کریں گے. تنبیہ کا بھی اچھا اسلوب اختیار کریں. گالیاں دے کر تنبیہ نہیں ہوتی. گالی دے رہا ہے آدمی، تنبیہ کرنے میں گالیاں دے رہا ہے، اور تنبیہ کرنے میں بے تحاشا پٹائی کر رہا ہے. جس طرح پٹائی کرنے کی جانور کو بھی اجازت دی، اس طرح پٹائی کرنے کی جانور کو بھی اجازت نہیں. تعدیب کے طور پر پٹائی کی اس کا طریقہ ہے. ورنہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں والدین کی اور اساتذہ کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو. آدمی تنبیہ کے نام پر پٹائی کر رہا ہے بچوں کی، لیکن وہ پٹائی وہ ایسی ہے جو تنبیہ کے طور پر وہ تو غصہ اتارنے کی ہے. آدمی جذبات میں آیا ہوا ہے، غصے میں بھرا ہوا ہے اور اس وقت مار رہا ہے، تو وہ تعدیب کی نہیں ہے. وہ پٹائی تعدیب کی، ادب سکھانے کی نہیں ہے، وہ تو غصہ اتارنے کی. جب تک غصہ نہیں اترتا آدمی پیٹتا ہے، یا تو تھک جاتا ہے یا غصہ اترتا ہے پھر رکتا ہے. تو اس پر آدمی کی پکڑ ہوگی. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میرا شاگرد اس لیے مار رہا، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ اس لیے مار رہا. یہ میرا بچہ نہیں، اللہ کی امانت ہے. میری بیوی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. مجھے اجازت نہیں ایسی تو اس کو گالیاں دے، اس کو مارے پیٹے. اس کے درجات ہے شریعت میں، اس کا طریقہ ہے. یہ ادب سکھانا ہے بچوں کو.
یہ جو کہا جاتا ہے گھر میں تعلیم، وہ یہ تعلیم ہے، اس میں ساری چیزیں ملے گی. بچوں کو ادب ملے گا، نماز روزے کا اور ذکر و تلاوت و عبادت کا ذوق ملے گا. اس کا ذوق بچوں کو تعلیم میں ملے گا، نمازی بنے گے. قرآن سے ان کو شغف پیدا ہوگا، فضائل قرآن کی روایتیں سن کر، قرآن کے فضائل سن کر ان کو اندر شوق پیدا ہوگا. ایسے بہت سے حافظ ملے، بہت سے حفظ کرنے والوں کے ماں باپ ملے، کیونکہ انہوں نے فضائل قرآن سن کر بچوں کو قرآن پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا. ہزاروں ایسے ملیں گے. ایک سازگار ماحول میں گھر میں ہم روزانہ وقت دیں، گھر میں سازگار ماحول میں وقت دیں، گھر کے ایک فرد بن کے، گھر کے ذمہ دار فرد بن کے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے دوست بن کر. کیسے بن کر؟ ان کے دوست بن کر. لیکن اس زمانے میں تو دوستی کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسروں کو گالیاں دو، بے تکلف ہو کر ایک دوسروں کو پریشان کرو، اس کا نام دوستی ہے. یہ دوستی نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے اور جاہلیت ہے. یہ دوستی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گالیاں دو ایک دوسروں کو اور ایک دوسروں کو پریشان کرو. یہ جاہلیت ہے. دوست بن کر بیوی کے ساتھ کہ اس کو ہم راحت پہنچا کر، بچوں کو دوست بنا کر، بچوں کو راحت پہنچا کر اپنی طرف سے گھر کے سازگار ماحول میں تعلیم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کیا بہترین اسلوب آپ نے ترتیب دیا اور کیسا بہترین اسلوب سکھایا آپ نے. اپنی بیویوں کے ساتھ آپ رہے، آپ خود کہہ رہے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہیں، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اور میں تم سب میں اپنی گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. ان کی دلداری کرتے رہے، ہمیشہ ہمیشہ دلداری کرتے رہے. باوجود اتنی مصروفیت کے حضور علیہ السلام روزانہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج سے ملاقات کرتے تھے اور ٹھہرتے وہاں تھے جن کی باری ہوتی تھی، لیکن ملاقات سب سے کرتے تھے. اتنی اور آپ کے زیادہ ازواج تو مدینے میں جا کر ہوئی، جو زیادہ مصروفیت کا زمانہ ہے آپ کا. اسلام پھیل گیا اور قرآن کی روزانہ آیتیں نازل ہو رہی ہے، ملنے جلنے والے بڑھ گئے ہیں، مہمان زیادہ ہیں. جیسے وقت میں آپ نے عصر کے بعد کا وقت طے کر لیا تھا، ان کے وہاں جو عصر کا وقت لمبا ہی ہوتا ہے، تو عصر بعد آپ ازواج کے پاس چکر لگاتے، سب کے پاس جاتے، سب سے ملتے. آپ نے حق ادا کیا، بیویوں کا، بچوں کا حق ادا کیا. حضرت انس، آپ کے پاس نرینہ اولاد تو تھی نہیں، کوئی لڑکا تو تھا نہیں. انس رضی اللہ عنہ رہے آپ کے ساتھ 8 سال یا 10 سال شاید. میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا. حضور علیہ السلام نے کبھی مجھے کیوں ایسا نہیں کہا، کیوں ایسا نہیں کیا. تو حضرت انس اس سے بگڑے نہیں، بہت بڑے عالم بن گئے. بہت جگہ جگہ ملتا ہے انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ. حضرت انس سے مروی، حضرت انس وہی حضرت انس ہے جو بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ سے اتنا سارا انہوں نے دین لیا، اتنا علم لیا کہ آپ کے بعد وہ بہت بڑے عالم بن گئے. اپنے نواسوں کے ساتھ آپ نے شفقت کی، بڑی شفقت فرمائی، بڑی شفقت کی، محبت منتقل کرنے کا وہی اسلوب ہے. اب ہم تو خود ہی بدتمیزی، بد اخلاقی اور گالی منتقل کر رہے ہیں. یہ جو ہماری نسل جو پروان کا قصور اس نسل کا نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے. ہم ان کو بدتمیز بنا رہے ہیں، بد اخلاق بنا رہے ہیں، بد کردار بنا رہے ہیں. کیونکہ وہ تو ہمارے اندر اگر ترحم ہے تو ترحم لیں گے، ہمارے اندر شفقت ہے تو شفقت لیں گے، ہمارے پاس محبت ہے تو ان کو محبت ملے گی، ہمارے پاس علم ہے تو ان کو علم ملے گا، ہمارے پاس تقویٰ و طہارت ہے تو ان کو گھر کے ماحول میں تقویٰ طہارت ملے گا، ہمارے پاس عاجزی اور تواضع ہے تو ان کو مل جائے گا. اس لیے گھر کی تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم سنیں،
اور طالب بن کر سنیں اور لینے کی نیت سے سنیں. ہمیں اس کو لینا ہے, اپنے اندر اتارنا ہے, اپنے اندر اس کو لیتے ہوئے پھر گھر کے ماحول میں اس تعلیم کے راستے سے گھر کا ماحول ہموار کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں روزانہ جلدی گھر پہنچنا پڑے گا. اگر 500 روپے کا خرچہ ہے اور 500 روپے کا دھندا اثر کے وقت ہو جاتا ہے, اب اس کام کے لیے اثر کے وقت دکان بند کر دینی چاہیے, چاہے 10 گراہک واپس جاتے ہو. یہ میرا جیسے دکان پر بیٹھنے کا ایک کام ہے, یہ میری زندگی کا ایک کام ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو جا کر جیسے 500 روپے کی آوک سے ان کا پیٹ بھروں, ایسے اپنا وقت دے کر ان کو دین سکھا کر ان کا دل بناؤں. اب ادھر اللہ کے وہاں چلے گا نا کہ میں تو دکان پر بیٹھتا تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے, کتاب ہے ان کی چھوٹا سا رسالہ حلال مال, اس میں انہوں نے لکھا کہ جن لوگوں کو بقدر کفاف روزی میسر ہو, یعنی کہ ان کا گزارا ہو جاتا ہو, ایسے لوگوں کے لیے افضل ہے کہ وہ تجارت میں لگنے کے بجائے عبادت میں لگے, اس لیے کہ عبادت مقصد زندگی ہے اور یہ اس سے بڑا کام ہے. فرض عبادتوں کے بعد یہ بڑا کام ہے کہ آدمی اپنا دین سیکھے, اپنے بیوی بچوں کو دین سکھا, ان کو ادب سکھا, ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ فریش موڈ میں بیٹھے. ایک آدمی دن بھر کا 10 گھنٹے کا تھکا ہوا گھر میں پہنچا ہے اور اس کا ٹیمپریچر آسمان پر ہے, کھانا لگاؤ, پانی لاؤ, بالکل وہ شیر کی طرح گرج رہا ہے گھر میں. مجبوری ہے گھر والوں کی بیچاروں کی, مجبوری ہے. جیسے جنگل کے جانوروں کی مجبوری ہے کہ اسی جنگل میں رہنا ہے تو اس شیر کے ساتھ رواداری کرنی پڑے گی, ورنہ اس جنگل میں کیسے رہ سکیں گے. یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرمایا المؤمنون حیّنون لینون کالجمل العنف, حیّن لین ہیں. حضور علیہ السلام باوجود اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہونے کے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رواداری کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنے حقوق کے معاملے میں آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں. ہاں, اللہ کے حقوق کے معاملے میں آپ نے بعض مرتبہ سختی فرمائی, اور وہ بھی حد میں رہ کر. اس میں لان تان نہیں ہے, گالی گلوچ نہیں ہے, مار پیٹ نہیں ہے, ناراضگی کا اظہار کیا. یہی آپ کا اسلوب تھا صحابہ سے, ازواج سے یا کسی سے کوئی خلاف شرع, اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی تھی تو آپ رخ پھیر لیتے, ناراض ہو جاتے تھے. پھر جب دیکھتے کہ تائب ہیں تو پھر فوراً نرم ہو جاتے تھے. یہ طریقہ ہے. یہ تعلیم اس لیے کرتی ہے کہ گھر کی تعلیم کے راستے سے گھر کے ماحول کو سازگار بنانا, سازگار فضا ہم پیدا کریں. نہیں آتا ہے تو اس کو سیکھے جا کر, ہم پڑھیں ایسے لوگوں کو, حضور کو خود پڑھیں. حضور کی سیرت میں ملیں گے آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ رواداری کے جو قصے. کوئی مرتبہ کا مشہور قصہ نہیں کہ حضور عائشہ کے وہاں آئے اور امی جان میں سے کسی اور امی نے کچھ پیالے میں بھر کر کچھ کھانا بھیجا, تو ان کو غیرت آئی کہ میرے یہاں ہوتے ہوتے سے بیچ دی. اس سے میں انہوں نے اس کو مار دیا ہاتھ, تو پیالہ گر پڑا نیچے, پیالہ ٹوٹ گیا, کھانا بکھر گیا. تو حضور علیہ السلام حالانکہ صاحب شریعت کے, آپ شریعت کا ایک وہ ہے کہ کھانے کو بگاڑا اور ان کا بھیجے ہوئے ہدیے کا تم نے یہ حال کیا. وہ بھی بیوی تھی وہاں دوسری طرف, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دلداری کی. ہاں کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے. معاملے کو رفع دفع کر دیا ایک جملہ کہہ کر. ایک ہی جملہ بعض مرتبہ آگ لگا دیتا ہے. کیا کرتا ہے موقع پر ایک ہی جملہ آگ لگا دیتا ہے, اور بعض مرتبہ موقع پر ایک ہی جملہ لگی ہوئی آپ کو بجھا دیتا ہے. ایسا کہتا ہے کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے, کیونکہ وہ خادم یا خادمہ جو دینے آئی تھی وہ بھی تو نقل کرے گی وہاں کیا ہوا. اور فوراً آپ علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور وہ برتن اور وہ جو کھانا تھا اس کو جمع کرنے لگے. یہ اسلوب ہے آپ علیہ السلام کا. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جھاڑو لگا دیتے تھے اور آٹا گوند دیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا نوعمر تھی, کم عمری میں نکاح ہوا, رخصتی ہوئی, تو نہ تجربہ کاری ہوتی ہے کھانا پکانے وغیرہ کے اس لائن سے. حضور خود آٹا گوند دیتے تھے روٹی بنانے کے لیے. اور بعض مرتبہ وہ خود کہتی ہے کہ میں اپنے پڑوسن انصار کے عورتوں کے پاس آٹا گندوا دیتی تھی, وہ میرے لیے کام کر دیتی.
مہمان آتے تو حضور علیہ السلام خود خدمت. حالانکہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ دو اپنے گھر میں دو ہی تھے. ایسا نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عائشہ کے تھے اور فیملی بہت بڑی تھی, بہت لوڈ تھا کام کا تو مدد کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کم از کم نہ اکیلے پر نہ آتا ہو, اس طرح بھی کرے تو اچھا ہے, کوئی کم از کم بچوں کے تھوڑی آتے ہیں خبر لے لیں. لیکن یہ حضور علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ رفاقت ہے. جیسے دو دوست سفر کرتے ہیں, ایک مرتبہ ایک پانی لے آئے تو دوسرے کو غیرت آتے یہ لائے اب میں لا کے دیتے. اگر دو دوست ساتھ میں سفر کرتے ہیں, ایک مرتبہ ایک دوست نے سیٹ دی دوسرے کو, کوئی تمہیں پیسو نہ تمہیں پیسو, پھر بھی اس کو بٹھا دیا, تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے بھائی نہیں تمہیں بھی پیسو تھوڑی. آتے رفاقت کا حق ادا کرتا ہے. ہم سوچیں کہ کیا گھر میں بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ رفاقت کا حق ادا کرتے ہو. یہ ہمارا دین ہے, تعلیم سے مطلوب ہے. یہ تعلیم خالی 2 صفحے پڑھنے کا نام نہیں ہے, اس کے سارے ابواب کو دھیان سے نماز, ذکر, عبادت, تلاوت, دعوت, مجاہدہ, قربانی, اللہ کے نام پر جان و مال خرچ کرنا, یہ سارے ہمارے بنیادی ٹاپک ہیں. یہ ہمارے موضوع ہیں جس کو پڑھا جانا چاہیے, سنا جانا چاہیے, بولا جانا چاہیے, حلقوں میں, انفرادی, اجتماعی, مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں, مسجدوں میں, بازاروں میں. یہ مختلف لائن کے موضوع ہیں جو سب سے متعلق ہے, بنیادی چیزیں ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس سے مزید کی طلب پیدا ہوتی ہے, کامل دیندار بننے کی, مکمل دیندار بننے کی طلب پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے پھر آدمی راہ خدا میں نکلے, راہ خدا میں نکلے, اپنی جان لگا کر, اپنا مال لگا کر, اپنا وقت فارغ کر کے. ورنہ جس دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں. ہاں, موت لے جا کے چھوڑا دے گی دنیا سے اور آدمی خالی ہاتھ چلا جائے گا. اس دنیا کو اپنی مرضی سے چھوڑیں, اپنے ارادے سے چھوڑیں اور اپنے اوپر رحم کریں, اپنے اوپر رحم کریں کہ میری ضرورت ہے. ہم تصور کریں یہ جو موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی, طہارت کی, وضو کی, نماز کی, گھر کے ماحول کی, بچوں اور بیوی کو دین دینے کی, اپنی عبادت اور اپنے اخلاق کی, ہم خود اس کا محاسبہ کریں ان باتوں کا کہ میرے اندر ان باتوں میں سے کتنی ہے کتنی نہیں. یہ ہماری بنیادی چیزیں, اور مزید اس کے اوپر جاویں تو ان ساری چیزوں میں آدمی کمال پیدا کر سکتا ہے. جتنا بڑھتا جاوے اس کی منزل تیزی کے ساتھ طے ہوتی جائے گی. اس کا کوئی آخری اسٹیشن نہیں ہے. ایمان کا, اخلاق کا, اعمال کا, عبادت کا, راہ خدا میں خرچ کرنے کا کوئی آخری اسٹیشن نہیں کہ پورا ہو گیا. آخری اسٹیشن ایمان والے کا موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے موت آ جائے. اور مرتے مرتے بھی آدمی دعا کرتا جائے کہ اللہ دنیا میں نیک لوگوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور قیامت میں نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. ایسی دعا کرتا ہوا آدمی جا رہا. یہ ایک پاکیزہ زندگی ہے. اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کہاں جاتا ہے کوئی 4 مہینے لگا, اپنے لیے لگانا, اپنے لیے سمجھ میں آوے نہ آوے آدمی ایک مرتبہ قدم اٹھاوے. حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں, بیمار کو بھی حالات اجازت نہیں دیتے, پیسہ بھی نہیں ہے, فرصت بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, فرصت بھی نہیں. بیماری کی آج تشخیص ہوئی, آج ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم کو خطرناک قسم کا کینسر ہے, اگر 15 دن میں علاج نہ ہوا تمہارا تو لاسٹ اسٹیج پر چلا جائے گا. پیسہ بھی نہیں ہے, فرصت بھی نہیں. لیکن وہ بیماری اور موت کا ڈر آدمی کو مجبور کرتا ہے قرضہ لینے پر, گھر بیچنے پر, جائیداد بیچنے پر اور دکان بند کرنے پر کہ بھائی کوئی بات نہیں, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو زندگی نہیں رہے گی تو کیا کریں گے. سب کہتے بھائی کیوں تجھے چاہوں نہ ہو, ارے نانا پہلا علاج کراوی دو. بیوی سے پوچھے کہ کیا اس کا کیا کرے تو نانا پہلو کراوی دو, ہماری بنگڑیوں کاڑی نہ پی دو. بار نہ کرتا تھا બીજા બે 5,000નો ખર્ચો હશે તો દેવું કરી લેશું, લોકોના ત્યાં વાસણ ધોઈને આપણે ભરી દેશું અને એક વખત ઇલાજ કરાવી નાખશું. एक मौत का डर है, इस वजह से आदमी सब कुछ देने को तैयार हो गया और अपनी आखिरत का डर नहीं. मरने वालों को तो देखते हैं हम रोजाना के जा रहे हैं मर के, इसलिए उस मौत का डर दिल में आया हुआ है. लेकिन जब मौत के बाद की जो अबदी जिंदगी है उसमें अहवाल आखिरत को देखेंगे
تو قرآن میں اللہ نقل کر رہا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ اب ہم نے دیکھا اور سنا، اب ہم کو تھوڑا موقع دے دے تاکہ ہم اچھے عمل کر کے آ جائیں۔ تو وہاں سے آواز آئے گی کلا، سخت وارننگ کی یہ بات ہے، یہ ہرگز نہیں، تم کو ہم نے موقع دے دیا تھا، ہم اپنے آپ پر رحم کریں، اپنا دین سیکھ کر رحم کریں، دوسروں میں کام تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنے اوپر رحم کرنا ہے۔ یہ کینسر سے زیادہ بڑا مرض ہے کہ آدمی بے ایمانی میں جی رہا ہے، ایمان کے ذوق کے ساتھ، عبادت کے ذوق کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، اور اپنی جو موٹی موٹی ذمہ داریاں اپنی اور گھر والوں کے متعلق اللہ نے دی تھی، ان ذمہ داریوں میں غفلت اور سستی کے ساتھ یہ آدمی جی رہا ہے۔ بہت بڑا مرض ہے، کینسر سے بڑی بیماری ہے۔ کینسر میں تو موت آئے گی، موت ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، موت کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اور موت تو بغیر کینسر والے کو بھی آتی ہے، کوئی بیماری نہیں، ہٹا کٹا تندرست گھر سے گیا اور اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے سو گیا، تو موت تو بہرحال آئی، لیکن جہالت کے ساتھ موت آئی، غفلت کے ساتھ موت آئی، اللہ سے دوری کے ساتھ موت آئی، اپنی جو بنیادی ذمہ داریاں تھی اپنے اور اہل و عیال سے متعلق، اور حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کے ناطے امت سے متعلق جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر تھی، ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر موت آئی ہیں، تو یہ موت آدمی کے لیے مصیبت بن جائے گی، جوابدہی بڑھ جائے گی۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کرنا ہے، اور جیسے علاج کے واسطے آدمی انتظار نہیں کرتا، ڈاکٹر کہتا ہے کئی واندوں نے تمہیں مشورہ کرنا اٹھواڑے پچھے آؤ، جو نانا صاحب کالج آگے سے تمہیں اپوائنٹمنٹ آپ دو، وہ کہہ رہا ہے ہفتے بعد آئیے، کوئی بات نہیں کرنا، کالے آگے سے، اور کہیں سے آدمی جوڑ جاڑ کے پیسے لے جا کر آدمی اپنے بیمار کا علاج کرواتا ہے، لیکن چونکہ احوال آخرت کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبر کیا چیز ہے، اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے، اس لیے غفلت کے ساتھ جی رہے۔ اللہ یہ اس غفلت کے پردے کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ تو اس لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی، کیونکہ آدمی اس طرح سے تو جیتے جیتے مر جائے گا، بہتر ہے کہ اس آدمی کو تیار کیا جائے، تو چلو تم ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہو، تو 4 مہینے کے لیے اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ دین کی دعوت اور محنت کے لیے اپنے گھر سے دور دراز جا کر مسجد کے ماحول میں، دعوت کی فضاؤں میں اللہ کے بندوں کو ملتے ملاتے، دین کی باتیں کرتے کراتے اور دین کو سیکھتے سکھاتے، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر اللہ سے اپنی ہدایت کے اور امت کی ہدایت کے طالب بن کر 4 مہینے لگا لو، تاکہ اندر فکر پیدا ہو جائے، اندر کی غفلت دور ہو جائے، اور دین پر عمل کرنے کی، دین سیکھنے کی، اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اگر 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ بہت سستا سودا ہے، حقیقت میں سستا سودا ہے، ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد آدمی تمنا ہی کرتا رہے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ جلد سے جلد 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا ہاتھوں اوپر کرو برابر، ابھی بھی ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کون لے جائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، جو اللہ اس وہاں سے عالم ارواح سے دنیا میں لایا ہے، اور جو اللہ دنیا سے آخرت میں لے جائے گا، وہی اللہ یہاں 4 مہینے لے جائے گا، اور اس کے راستے میں نکلیں گے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ بڑا مہربان ہے، اس کی ساری مہربانیاں اس کے فرما برداروں کے ساتھ ہیں، فرما برداروں پر بڑا مہربان ہے، اور گنہگار بھی تائب ہو کر آ جائے تو اس پر بھی مہربان ہے، گنہگار بھی تائب ہو کر آ جائے کہ جو لوگوں نے اس کو فجور کیا، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اور اب انہوں نے توبہ کر لیے، تو ان پر بھی اس کی مہربانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور راہ خدا میں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ بقرعید کے بعد، ابھی اگر نقد ہمت نہیں کرتے تو عید کو تقریباً 28-29 دن باقی ہے، اور عید کے بعد 2-5 دن، ہفتے کے بعد آپ جیسے تکلیف بناوے آپس میں مل جل کر طے کریں، عید کے بعد 2 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ پورے ضلع میں اس وقت آواز لگی، مسجد آواز لگی، اور 4-4 مہینے کی جماعتوں کی ترتیب بنی، یہ آخری دن ہے آج،
पूरे जिले से होते हुए पूरी जमात आपके पास आई और इसीलिए आई है कि हमारी आपकी सबकी आखिरत सवर क्या तो इसलिए तय करो इंशाल्लाह कि बकरीद के बाद जल्दी से जल्दी अपनी तरतीब बनाकर 4 महीने लगाएंगे। भाई लगाओगे इंशाल्लाह? अरे लगाओगे? कौन कौन लगाएंगे जरा खड़े हो जाए। इंशाल्लाह हम तैयार हैं इसके लिए। खड़े होकर इजहार करो और पेश करो। जल्दी से खड़े हो। जो इंशाल्लाह कह रहे थे, हाथ उठा रहे थे, जिस अल्लाह ने हाथ उठवाया है वही अल्लाह खड़ा करेगा और वही अल्लाह आगे ले जाएगा। अभी तक हजारों लाखों ने लगाए, कोई बर्बाद नहीं हुआ है। आप में से भी इंशाल्लाह कोई बर्बाद नहीं होगा, कोई जाया नहीं होगा। हिम्मत से खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इब्नुर रहमान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। और खड़े हो जाओ भाई, और खड़े हो जाओ। जिम्मेदार हजरात से हमारी गुजारिश है, पहले वो पहले करें तो फिर आपका मजमा इंशाल्लाह आपके साथ। आज का दिन आपने फारिग करने का तय किया। अरे भाई आज का दिन आपने तय किया कि फारिग करना है, तो अल्लाह ने आसान कर दिया नहीं कर दिया? अरे बोलो ना भाई, आज छुट्टी का दिन है। अरे भाई छुट्टी का दिन है, लेकिन आप लोगों ने नियत बनाई। जिम्मेदार हजरात ने आपको नियत बनाकर दावत दी कि पूरा दिन फारिग करने का है। आप लोगों ने नियत की, तो आप अपनी दुकानें और अपने कारोबार, अपने बिजनेस छोड़कर आपकी नियत पर अल्लाह आपको लाया है। ऐसे नियत करोगे कि इंशाल्लाह बकरीद के बाद 4 महीने लगाने हैं, तो वही अल्लाह आपको ले जाएगा। इसलिए हिम्मत से खड़े हो जाओ। ये ऐसा माहौल बना दो इस वक्त कि पूरे आपके शहरा का नक्शा बदल जाए। जितनी सुस्ती है, गफलत है, दीन की मेहनत से मुतालिक जो कोताही है, वो सारी कोताही खत्म हो जावे और घर घर में 100% दीन जिंदा हो जावे। इसके लिए अल्लाह हमें जरिए और बहाने के तौर पर कबूल कर ले। इस नियत से हिम्मत से खड़े हो जाए। करें हिम्मत, हिम्मत से खड़े हो जाओ। अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह का काम अल्लाह की मदद की बुनियाद पर करना। हम नहीं कर सकते, अल्लाह करवाएगा। जरा खड़े होना शुरू करें, जल्दी खड़े हो जाए, हिम्मत करें। अल्लाह की मदद कदम उठाने वालों के साथ, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। हिम्मत करें। आपके यहाँ तो माशाल्लाह पहले जमातें बन चुकी है, शहरों में वक्त लगाए हुए साथी हैं, कोई नई चीज तो है नहीं 4 महीने यहाँ। खड़े हो जाओ। अरे खड़े, हिम्मत से खड़े होकर पेश करो। मोटम्बा वाले भी खड़े हो, बाजीपुर वाले भी खड़े हो और उडाड़ा वाले भी आए ना, उडाड़ा से है भाई। उडाड़ा वाले तय करो कि इंशाल्लाह जमात बनानी उडाड़ा से। बाजीपुर वाले वहाँ आए थे, अरे बाजीपुर ने रणजीतपुर वाले दाऊद आए, उन्होंने तय किया रणजीतपुर की जमात बनाने। बारिया वाले ने तय किया, सरिया वालों ने तय किया, छोटी बस्ती आए हो, छोटी बस्ती वालों ने भी तय किया है। छोटी बस्ती वाले भी खड़े हो, शहरा वाले भी खड़े हो। भाई हिम्मत करें, जल्दी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बैठे बैठे काम नहीं होगा, काम करने के लिए तो खड़ा होना है, और जो खड़ा होता है अल्लाह उसको चलाता है। बैठे बैठे कोई चलता नहीं। खड़े होकर इजहार करें तो अल्लाह पाक आगे बढ़ा देगा, चला देगा। शफीक भाई करो हिम्मत, अभी तो 40 दिन के बाद जाना है। अल्लाह पाक मदद फरमावे, आसान फरमावे, कबूल फरमावे। और भाई अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिन घरों में 4-4, 5-5 बालिग मर्द है, 3 बालिग मर्द है, 2 भाई हैं, बाप और बेटा है, एक यहाँ है, एक राह खुदा में जावे, वो आवे तो दूसरा जावे, तरतीब कायम हो गई। सीधी बात है। और भी खड़े हो जाओ। दोस्तों के दिल में बात आ रही है, लेकिन अंदर हिचकिचाहट है, घबराहट है। घबराहट और हिचकिचाहट के साथ कोई काम नहीं होता। दुनिया का काम भी आदमी को इरादा करना पड़ता है और फैसला करना पड़ता है। हाँ, और असल आदमी वही है जो अपना फैसला खुद करे, किसी के कहे बगैर आदमी खड़ा हो जाए, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर चलता हो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है। पेश करें, हिम्मत करें। अरे करो, अल्लाह मदद करेगा। दीन की निस्बत पर आने वाले किसी तकाजे पर ना करें तो अल्लाह वैसा ही कर देगा।
اور نہ کہنے والی عادت بنائی تو 5 روپے دے بھی نہیں سکیں گے کسی کو. کتنے روپے؟ نہ کہنے کی عادت ہو گئی. اور ہاں کہنے کی عادت ہوگی تو ہر سال 4 مہینے آسان. ہاں کہنے کی عادت بناؤ گے اور کھڑے ہو جاؤ. ہاں کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ. لو بھائی لو جلدی کرو. بھائی کوٹھمبا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوٹھمبا 4 مہینے کی جماعت کوٹھمبا سے بنانی ہے اس مرتبہ. 4 مہینے کی جماعت کوٹھمبا سے بنے، جے پور سے بن سکتی ہے، اونڈارا سے بن سکتی ہے. اور شہرہ کے 7 محلے ہیں، 7 جماعتیں بنی ہیں. 7 جماعتیں ایک ایک جماعت بنا رہے. کتنے باجب مر ہوتے شہرہ میں؟ 1000 تو ہوں گے. اگر 7 جماعتوں میں ایک جماعت میں 12 آدمی جاتے ہیں، 7 میں کتنے گئے؟ 84 آدمی ہوئے. کتنا ٹکا بنتے ہیں 900 کے؟ بولو نا. ارے بھائی 900 میں سے 84 جہاں کتنے ٹکا ہوئے؟ 9 ٹکا پورے نہیں ہوتے. 90 ہو تو 9 ٹکا. یہ 9.25% جیسے آدمی ہو رہے ہیں. اور باقی سارے یہاں 90% سے اوپر یہاں رہیں گے. 91% لوگ. تو 7 جماعتیں شہرہ سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مجمع طے کرے. آپ لوگوں نے طے کیا کہ آج شہر کو یہاں جمع کر دینا ہے، تو ابھی 12:30 آپ لوگ 11 بجے سے آ گئے یہاں، اور وہاں مارکیٹ کھلی ہوئی. آپ ہم لوگوں نے طے کیا کہ کرنا ہے تو اللہ نے آسان کیا. آگے کا طے کرو تو اللہ آسان کر دے. بھائی طے کرتے ہو؟ ارے بھائی طے کرتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. طے کرنے والے کھڑے ہوتے. ایک دوسروں کو ہمت دلاؤ، کھڑے ہو اور اپنے ساتھ ایک دوسرے کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. بھائی اس میں سے 2021 میں کن کا وقت لگا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. 2021 میں جناب چلو 4 مہینہ لاگیا ہوئے ساتھیوں. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 آدمی ہے بس. باقی تو سب کا 21 کا بھی باقی ہے. اور 22 چل رہا ہے. 22 زیادہ ہو رہا ہے. جولائی میں آدھے سے اوپر نکل جائے گا. اب تو اور کوئی وجہ نہیں بچتی ہے رکنے کی. ابھی تو ہم جا کر آئے ہیں، کل آئے ہیں، مہینے میں آئے ہیں. تو 1 سال تو سب کا ہی ہو چکا ہے. اس لیے یہ تو پورا مجمع طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں یہ جولائی میں 4 مہینے اس سال لگا دیں. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے تو کھڑے ہو جاؤ. کوئی بیان اور پروگرام کے لیے نہیں ہے، محنت کے لیے آدمی ہے. کبھی کوتاہی ہوتی ہے تو دل بیٹھ کر باقی ہمیں سیریس کر کے سوچنا ہے کہ ہم کام کرنے والے ساتھی ہم ہی آگے نہیں بڑھے تو پیچھے والے کیسے آگے بڑھیں؟ کہیں ہم راستہ روک کے تو کھڑے نہیں ہوئے. میں جماعت کے سب کرنے والا امین معاون قسم کا ساتھی میرا سال کا وقت نہیں لگ رہا ہے، تو اس سے میرے 15 ساتھیوں کا وقت نہیں لگ رہا، میرے اکیلے کا وقت نہیں لگ رہا. اس لیے تھوڑا اطمینان سے جتنی دیر بات سنی ہے جتنی دیر ہمیں اس کو سوچنا ہے اور اپنے بارے میں سوچنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن اگر حساب ہوگا تو ہمارا ہوگا، ہم سے دوسروں کا حساب نہیں ہوگا. اور دین کی محنت کا تو نبیوں سے بھی حساب ہوگا. اسے گھر بولو. ہم بیانوں میں کہتے ہیں نا، سنتے ہیں نا کہ اس امت کو نبی کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو پہنچا دیا دعوت کا کام، دین کی محنت، تو کہ گواہ لاؤ. نبی سے بھی گواہ مانگے جائیں گے. تو ہم کون سے کیس کی مونی؟ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. ہم جیسے مولانا نے کہا ہم گھر والوں کے کھلانے پلانے کی خالی ذمہ دار نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. تو ہمارے ذمے ہے کام، اور یہ کام کی ایک آسان شکل اللہ پاک نے نبیوں کے کام کی ہمیں دی ہے. اس لیے تو ہمیں اہتمام سے کرنا چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایسا سننا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمت کے ساتھ ساتھی کھڑے ہو. پہلے وہ تو پہلی صفحہ دے ہی آگے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری بنتی ہے، پھر تیسری بنتی ہے.
तरतीब ये है, तो हिम्मत के साथ खड़े हो भाई साहब, अपनी जमात बनाने की नीयत से, और इसके लिए बेचैन हो जाना, और हमें जो जमातें बनानी है वो इसी मजमे में से बनानी है। 3 महीने तक इसकी दावत चलानी, और हिम्मत के साथ बोलो भाई। भाई क्या करना भाई, कोई उठने की कोशिश न करे, किसी को कोई मजबूरी है तो ठीक है, देखे नहीं, हम सबको अपनी तस्वीर बनाए। अल्लाह मदद। बोलो भाई बोलो, हिम्मत के साथ बोलो। ये नीचा देखने का वक्त नहीं है, और ऐसा काम ही नहीं करने का कि नीचा देखना पड़े। सहाबा के तो छोटे छोटे बच्चे भी पतंग खोल के खड़े होते, पंचों के बल खड़े होते थे। अरे औरतें मैदानों में निकल जाती, और इनसे रोका जाता था, मना किया जाता, तो अपने काम बताते थे, हमें इजाजत दो, हम ये काम आएंगे, ये काम आएंगे। बोलो भाई, हिम्मत चाहिए, आप जैसे लोगों को खड़ा होना चाहिए, इतना ज्यादा गहरा नहीं करने का, मत करो हिम्मत। और मुसलमान खुला होता खड़ो, इतनी दुनिया दिलो दिमाग पे बिठानी नहीं चाहिए, और बिठाने से भी मसला हल नहीं होता, वो तो मुकद्दर से ऊपर से फैसला होता। हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में तो दीन का नियत करना, दीन की मेहनत से कोशिश करना, कदम उठाना, वो कर लो। आ जाओ, हिम्मत करो, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। अपना सोचो साथी, बड़े अफसोस की बात हो रही है। और ये महीने भी तो बारिश के महीने हैं सारे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बारिश के महीने हैं। इन दिनों में आम वतन जो है कामकाज कारोबार जो है बारिश की वजह से बड़े बड़े होते हैं। तो सीजन के दिन तो इसमें नहीं है, आप लोग व्यापारी हैं, सीजन के दिन आ रहे हैं, सीजन के महीने वो भी नहीं है। और हमारी सीजन तो चली रही है आखिरत वाली, वो तो फुल सीजन में है। आखिरत वाली तो फुल सीजन है, और दुनियावी एतबार से तो ये महीने अमूमन उसके शुमार होते हैं कि भाई ये मंदी के महीने हैं, बारिश के महीने हैं। और अल्लाह ने पीछे 2 साल पूरे बंद करवा के सबको खिला के अपनी कुदरत को जाहिर की है। ये 2 साल तक सब बंद कर दिया और फिर सबको खिलाया, तो अल्लाह भूखे नहीं मारेगा। इसलिए आप लोग इतना मत सोचो, हिम्मत से कदम बढ़ाओ। ये नई नई बस्तियों में, कल परसों बांसवाड़ा में थे तो वहाँ अच्छा खासे मजमे ने तय किया, कल शिमलवाड़ा में थे पीठ राजस्थान के इलाके में, वहाँ एक बड़े मजमे ने तय किया हम 4-4 महीने लगाएंगे। उनके जिम्मेदार सबसे पहले खड़े हुए। बहरिया जैसे बहरिया में जहाँ आपके मुकाबले में उनकी इस्तेदाद कम है, वक्त लगे हुए साथी कम है, वो माली एतबार से वो कमज़ोर है, बावजूद इन सारी चीज़ों के वहाँ उनकी मस्जिदों से जमातें तरतीब बनी। और यहाँ तो अल्लाह पाक ने आप लोगों को नवाजा है, ताजिर लोग हैं सब, दीन की मेहनत पुराना काम है, यहाँ पर पहले से चल रही है। तो यहाँ तो ये पूरा मजमा खड़ा होना चाहिए इस वक्त, हम सब तैयार हैं। और बात ये नहीं कि कल जाना है, आपको 40 दिन बाद जाना है, पूरे 40 दिन आपके पास तैयारी के लिए है। लेकिन नीयत जो करेगा वो खड़ा होगा, जो खड़ा होगा वो चलेगा, और जो चलेगा वो बढ़ेगा। बाकी बैठे बैठे आदमी आगे नहीं जा सकता। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, तय करें, नौजवान खड़े हों, जवान खड़े हों और अपने दीन सीखने के ऊपर पड़ें। अपने दीन सीखने के, दीन सीखेंगे तो दीन के साथ हमारी हिफाजत है। मुसलमान महफूज हैं जब तक दीन है, दीन नहीं तो फिर मुसलमान महफूज नहीं है। उस दीन के हिफाजत के खातिर, अपनी ज़िंदगी में उसको लाने के खातिर ये शक्ल बनानी। इसलिए ज़रा जल्दी से अब इस जुमूत को तोड़ दो, काफ़ी देर हो गई। अब आप लोग थोड़ी हरकत करो और एकदम ज़रा फटाफट खड़े होना शुरू हो जाए। लो हिम्मत से खड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाह।
जो फ्री है वो तो खाली ना 12 महीने, वो तो खड़े हो जाओ। मैं जरा इजहार करता हूँ खड़े होकर, ज्यादा देर न खड़े रह सकते फिर बैठ जाइए। जमीन साहब, आप लोग जिम्मेदार हैं ऊपर की सतह के, आपके पीछे आपका मजमा है। डरते डरते जीना नहीं है। हाँ, ये किस्म का डर है, क्या होगा, कैसे जाएंगे वो किसी ने कहा ना, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। तो घुट के नहीं जीना है, हिम्मत से अल्लाह के नाम पर फैसला करना है, वरना इसी डर में जिद क्या होगा, ये क्या होगा, वो निकल कर एक मर्तबा देख लें कि क्या होता है। कुछ नहीं होगा, अल्लाह अच्छा ही करेगा। खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे। अल्लाह पाक आपकी जानों में, मालों में खूब बरकत अता फरमावे। अरे आमीन तो कहो भाई। अब फरिश्ते ने सबके लिए कहा है, वाला कभी सुरुजाली, आपके लिए भी सारी दुआएं हैं, फरिश्ते ने दुआ दी आपको। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, हिम्मत से खड़े हो। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया वो, और जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। हिम्मत से पेश करें। अपना दीन सीखना है, अपने अहलो अयाल को दीन सिखाना है, खुद इल्म सीखना है, बच्चों को सिखाना है, उसके लिए एक कुर्बानी है। हौसला बनावे, खड़े हो भाई। आप लोग खड़े हो ना, कि नौजवान सारे हैं भाई? आ जाओ। माशाअल्लाह, लो भाई, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जमीन साहब खड़े हो गए, मदद फरमाए, अल्लाह उनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए। अरे भाई आ जाओ, ओ भाई बड़ा प्यारा आदमी। अरे आ जाओ भाई, अल्लाह मदद करेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। कोठंबा वाले में खड़े हो जाओ। कोठंबा से 12-15 आदमियों की जमात बनाओ भाई। जब तक ज्यादा से ज्यादा अफराद राह खुदा में नहीं निकलेंगे, वहां तक हमारा जो जुमूद है वो टूटेगा नहीं। हम जुमा और ईद में मस्जिद भरी हुई देखकर खुश हो रहे हैं, और अल्लाह ने साल भर जुमा और ईद रखा है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हम जुमा की मस्जिद देखकर हम खुश हो रहे हैं, और हम खाली मस्जिद का दीन देखकर खुश हो रहे हैं। अभी हमारे मामलात में, हमारी मुआशरत में, हमारे अखलाक में, कमाई के रास्तों में, हलाल और हराम में, ये सारे शोबों पर नजर करेंगे ना, तो एक दिन घर नहीं बैठेंगे। हाँ, घर में नींद नहीं आएगी चैन से। इसलिए हिम्मत से खड़े हो जाओ। उसका हल यह है कि राह खुदा में निकलें, दीन की बातें करें, दीन की दावत दें, तालीम में सुनें, सीखें, समझें, फिर समझकर अब अपने दीन पर चलते रहना है, और जिंदगी पर अल्लाह के दीन के मददगार बनकर रहना। और खड़े हो जाओ, और पेश करें भाई। क्या भाई वो सईद नहीं है? कोठंबा वाले सईद जावेद है? कोठंबा वाले हैं? कहाँ पर है? अरे भाई नियत करो, हिम्मत करो। आप लोग तो पहले निकल चुके हो, कुर्बानियां देकर अल्लाह की मदद देख चुके हो। भाई जावेद, हिम्मत से आगे बढ़ो भाई, अल्लाह आगे बढ़ाएगा। आपकी दुनिया में कमी नहीं होगी, कुछ बरकत वाली खुदा देगा, और अंदर का डर खौफ अल्लाह दूर करेगा, और दुनिया में खैर और हिदायत के फैलने का जरिया बनाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए, कबूल। और खड़े हो जाओ, और खड़े। कोठंबा वाले खड़े हो जाओ भाई, और भी खड़े हो कोठंबा वाले। कोठंबा के जितने साथी सब खड़े हो जाओ। कोठंबा वाले सब खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 आए, 5 है।
आप लोग इस तरफ आ जाओ, हाजी आरिफ के पास, भाई कोठंबा वाले आ जाओ इनके पास, और उंडारा वाले कितने, उंडारा के 7 जरा खड़े हो जाओ, उंडारा के 7 आदमी खड़े हो जाओ। आप लोग अख्तर भाई के पास बैठो, अख्तर भाई, सिराज भाई, कर दो। और बागजीपुर से कितने आए, बागजीपुर भाई, बागजीपुर के कितने, जरा खड़े हो जाओ बागजीपुर वाले, माशाअल्लाह 2-3 हुए, और 10 आए थे ना रास्ते में, क्या चुके आ रहे हैं भाई। बागजीपुर के साथ कौन बैठेगा, भाई मोहम्मद अली खान, और एक साथी उनके साथ तो हो जाओ, हाँ दोनों बैठ जाओ, और जो आए हुए उनको भी बुला लो, और भी किसी बस्ती के साथी हैं। अच्छा, जिन्होंने 4 महीने की भी नियत की, दोबारा खड़े हो जाओ, सब दोबारा खड़े हो जाओ। शफीक से कहा गए, शफीक नहीं था, और ये थे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी थे। आप लोग कहाँ जाओगे, इधर आ जाओ, इशाक भाई के पास बैठे, इशाक भाई के पास उधर बैठ। ये 8 में से 7 अमीर हैं। अच्छा भाई, आप लोग भी तय तो करो, इंशाल्लाह हमें भी हिम्मत करनी और राह खुदा में निकलना है। नियत करते हो इंशाल्लाह? अरे भाई नियत करते हो? अगर अल्लाह पाक आपको ले जाए तो आप लोग राजी हो? अरे बोलो ना भाई, आप लोग राजी हो? अगर अल्लाह ले जाए आपको अपने रास्ते में और दीन की निस्बत पर ले जाकर अल्लाह दीन देवे, दीन की मेहनत दे, तो उसके लिए आप लोग राजी हो? नाराज लगते हैं? अरे भाई राजी हो, नाराज हो? पता नहीं चल रहा है कुछ, राजी होने का भी पता नहीं चल रहा है, नाराज होने का भी पता नहीं, और तीसरा तो कुछ होता नहीं, राजी या नाराज। आप लोग राजी हो इंशाल्लाह? बोलो ना जरा जोर से। सुबह चाय नहीं पी थी? अरे शहरा वालों, चाय पी थी नहीं पी थी? पी थी चाय, तो जरा जोर से बोलो और मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह के रास्ते में जाने की बात हो रही है। एक आदमी को, जवान को पूछे भाई शादी करनी है, तो वो ऐसा करके बेहतर है, तो वो तो भाई समझ के मुस्कुरावे तो सही, न करनी सही नहीं करेगा, लेकिन मुस्कुरा दे, मुस्कुराएगा तो शौक पड़ेगा कि चलो करनी है। अरे भाई जाओगे इंशाल्लाह? अल्लाह ले जाएगा। कौन ले जाएगा? अल्लाह ले जाएगा। हम लोग जो हमारे आज़ार सोचते हैं वो हकीकत में हमारा अंदर का ज़ौक़, ये हमारी कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को हमें दूर करना पड़ेगा। कौन दूर करेगा? हमारी कमज़ोरी को कौन दूर करेगा? हमको करना पड़ेगा। और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक मर्तबा आदमी अल्लाह के भरोसे नियत कर ले कि 4 महीने ज़रूर लगाएंगे। भाई लगाओगे इंशाल्लाह? लगाओगे? कौन कौन लगाएगा? देखो फिर घबरा गए। अच्छा, आज तक आपने देखा कभी कि तबलीग वाले पुलिस फोर्स लेकर आए हो, गाड़ी लेकर, डंडा लेकर, क्या अंदर बैठना पड़ेगा? ऐसा कभी हुआ? अरे बोलो ना भाई। या पुलिस फोर्स के बगैर डंडा लेकर आए हो, कोई चलो आना ही पड़ेगा? अरे कभी ऐसा हुआ है? या कभी आपने नियत करके लिखाया हो और नहीं गए और आपके घर पर 500 रुपए की पर्ची आ गई, 500 रुपये दंड दो? अरे ऐसा कभी हुआ है? तुमने 500 वसूली दी थी, वो याद रख के वापस दे गए, तो फिर क्यों इतने घबराते आप लोग हैं? भाई नियत करो कि इंशाल्लाह जरूर 4 महीने जाएंगे। जाओगे इंशाल्लाह? ये पूरा मजमा तय करेगा। अभी नियत करो, अभी दिन भर और मजलिस होगी, उसमें इजहार करते रहो, एक दूसरों को समझाओ, हिम्मत दो, कमजोरी की बात ना करो, हिम्मत की बात करो। पीछे अल्लाह पाक ने, मैंने अभी अर्ज किया कि लॉकडाउन ने लोगों को दिखा दिया, घर बिठा के खिलाया नहीं खिलाया? अरे खाया नहीं खाया? अरे बोलो ना जोर से। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अल्लाह ने खिलाया, वही अल्लाह है। वो तो मजबूरी थी, यहाँ आप अपने इख्तियार से जा रहे हो, दीन सीखने की नीयत से जा रहे हो, दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो इस नीयत से जा रहे हो, तो अल्लाह पाक इज्जत की रोजी देगा और बरकत वाली रोजी देगा। इसलिए घबराओ मत बिल्कुल। शैतान डर पैदा करता है अंदर, यईदुकुमुल फ़क़्र वल फ़हशा, फकीरी का खौफ दिलाता है और बुराई के रास्ते पर ले जाता है। अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम व फ़ज़ला, कि अल्लाह तुमको मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है।
تو کرو گے انشاءاللہ؟ اب دیکھو یہ جو وقت ہے آپ کے پاس وہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے دے رہے ہیں، اس میں ایک کام تو سب یہ کر لو کہ سب 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھو کہ اللہ آج تک ہم سے دین کے معاملے میں، دین کی محنت کے معاملے میں جو قصور اور کوتاہی ہوئی ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ہمیں دین پر چلنے کی اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے دے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ 2 رکعت کون کون پڑھے گا؟ جن کا وضو ہے وہ تو ابھی پڑھ لیں، وضو کرنے کا مسئلہ ہے تو پھر وضو کر کے آگے پڑھیں، پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر یہی رہے۔ یہ جو گیٹ لوہے کا دکھتا ہے وہ گیٹ کے باہر نہ جاؤ، آپ کے کھانے کا نظام یہیں پر ہے۔ پھر ظہر بعد بھی ایک اہم مجلس ہوگی، عصر بعد ہوگی، مغرب بعد بھی عمومی مجلس ہوگی، اس میں دعا ہوگا۔ اور آج آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو کہ آپ لوگ آج ایک قربانی آپ نے دی ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ اس قربانی میں سے دوسری قربانی وجود میں آئے گی۔ میں شاید پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ آن ڈے چالو دن میں شہرہ والے 10 بجے سے آ گئے اور اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرما اور دین کی نسبت پر اللہ ہم سب کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ تو بھائی آج آپ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو باقی رکھنا ہے، اس لیے طے کرو انشاءاللہ یہی ضروریات سے فارغ ہوں گے، گیٹ سے باہر نہیں جائیں گے۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر خیرولہ کرنا ہے کر لیں۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 2:25 پر اذان ہے، 2:45 بجے نماز ہوتی ہے۔ یہ وقت جو آپ کو دیا جا رہا ہے تھوڑے آپ کمر سیدھی کر لیں، اس لیے کہ زور بعد پھر بیٹھنا ہے، عصر بعد تو تھک نہ جا رہے، اور آنکھیں بند کرنی ہو تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں تاکہ ظہر بعد آپ کو جگانا نہ پڑے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو 2 رکعت پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، آئندہ کا ارادہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں اللہ جن کو توفیق دے وہ کھڑے ہوں گے، جن کو اللہ لے جائے گا وہ جائیں گے، جن کو اللہ لے جائے گا بولو نا بھائی، کون جائے گا؟ جن کو اللہ لے جائے گا وہ جائے گا۔ آدمی اپنی ذات سے نہیں جا سکتا، کمزور ہے، لیکن اللہ کا دستور اور سنت یہ ہے کہ بندے کی طلب، اس کی نیت، اس کے ارادے پر اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ایک دوسروں کا ذہن بناویں، ہمت دیں، تیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے یہاں سے 80-85 آدمیوں کا نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 900,000 بالغ مرد ہیں، 80-85 آدمی یعنی ایک گھر سے ایک آدمی نہیں ہوا۔ اگر 7 جماعتیں بنتی ہیں شہرہ کی تو ایک گھر سے ایک آدمی نہیں ہوا، آپ کے 400-500 گھر ہیں اور 80 گھروں سے 90 گھروں سے آدمی جا رہے ہیں، تو ہر گھر سے ایک آدمی بھی نہیں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس مجمع میں وہ استعداد ہے۔ طے کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔